आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप हमारी स्पेशल रमज़ान की ट्रांसमिशन देख रहे हैं जो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना आपके साथ हुआ करेगी। इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया, अपने उलमा कराम के साथ गुफ्तगू, फिर आपकी कॉल्स, और फिर उसके बाद हम एक छोटी सी नेकी या कोई वाक़या इसमें शामिल करते हैं। आज छोटी सी नेकी में डायरेक्टर आगोश जो हैं, ये आगोश एक बहुत बड़ा ऐसा अदारा है जो कि यतीमों की परवरिश करता है, और इसके ऊपर जब वो आएंगे कर्नल साहब, कर्नल मुबशर इकबाल, तो उनसे तफसीली बात करेंगे। आज का सवाल भी आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद मैं अपने मेहमान के पास जाता हूँ। आज का जो दिन है ये ज़रबत इमाम अली, ज़रबत से मुराद है ज़ख़म लगा था आज इमाम अली करमल्लाह को मस्जिद के अंदर। फिर एक दिन के बाद यानी कि उससे अगले दिन आपकी शहादत हो गई थी। वो शहादत का दिन जो है, उस दिन शहादत का ज़िक्र करेंगे। आज सीरत पे कोशिश करेंगे, मुसलमानों के किरदार पे कोशिश करेंगे बात करने की, समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है मुसलमानों के साथ, कि मुसलमान मुसलमानों के रास्ते में ही क्यों खड़े हो जाते हैं। आज का सवाल सबसे पहले सुन लीजिए। आज के सवाल के एवज़ में आपको जामे शीरी का, करशी का ये हैम्पर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और सवाल है कि असहाब कहफ़ जिनका ज़िक्र कुरान हकीम में है, कुल कितने साल गार में इन्होंने क़याम किया था। इस पे एक जुमला है और वो है कि इतने साल और कुछ ऊपर इतने साल। अगर इससे आपको कोई नुक्ता मिल सके याद करने का कि कितने साल का ज़िक्र है असहाब कहफ़ का और इन्होंने कितने साल यहाँ पे गुजारे, ये बड़ा अच्छा वाक़या है। इंशाअल्लाह ताला मुझे मौका मिला तो मैं किस्से में आखिरी घंटे के अंदर इसका किसी दिन तज़किरा और ज़िक्र भी करूँगा। महरुन्निसा थी, हमें बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया माशाअल्लाह ताला। और हमारे साथ हमारी शेफ़ हैं तैयबा, अस्सलाम वालेकुम तैयबा। और हमारे साथ डॉक्टर अल्लामा हुसैन अकबर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप सर? मोहम्मद छोड़ देते हैं, मैं चुप हूँ काफ़ी दिनों से। वो ताड़ी खैर हुए, मैं माजरत करता हूँ। वो है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर भाई हमारे साथ हैं। तो जनाब डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर तारिक शरीफज़ादा साहब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। लेकिन शेफ़ से पहले बात कर लीजिए। असल में नबी पाक सल्लम के इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी मोहब्बत और एहतराम की वजह से डांट सा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल का बनता है, बिल्कुल बनता है। तैयबा आज क्या कर रही हैं आप? आज बिलाल भाई हम बना रहे हैं पोटैटो पॉप्स। पोटैटो पॉप्स जी, फ्राइंग आइटम है। उसके बाद हम कार्डमम मिल्क बना रहे हैं जिसमें मैं करशी का जो इलायची शरबत है वो इस्तेमाल करूँगी। ठीक है जी, इलायची वाला दूध जो बड़ा मशहूर है लाहौर का खास तौर पे। बिल्कुल। उसके साथ हम चटपटा कीमा बना रहे हैं मेन कोर्स में। और कीमा जी, और दही खुश्क होता है या शोरबे वाला? नहीं, खुश्क होता है, ये ड्राई होता है। मसाले ज़रा इसमें जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, जैसे टमाटर प्याज मोस्टली हम बिल्कुल मतलब उसको भून के ना बिल्कुल ड्राई कर देते हैं। वो नहीं होगा, ज़रा खड़े खड़े मसाले होंगे इसके अंदर। और हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं उसमें टैंग है, और टैंग जो है वो 4 फ्लेवर्स में अवेलेबल है। नूरपुर का हम दूध आपको पता है चाय में इस्तेमाल करते हैं हम, साथ ही इसका बटर और चीज़ मोस्टली मैं डेली इस्तेमाल करती हूँ। और हमारे साथ जामे शीरी है, कोका कोला स्प्राइट है, सबरोसो है। सबरोसो के आज हम सीख कबाब जो हैं उनको ग्रिल करेंगे, सीख कबाब फ्राई करेंगे जी। पकोड़े तो नहीं आज? नहीं, पकोड़े तो वो तो हैं ही, वो तो नहीं मिस हो सकते। करके ऐसे ही मज़ा आता है ना, जरा वो नहीं मिस हो सकते, मिस नहीं हो सकते बिल्कुल। और हमारे साथ इंश्योर है। जब मेहमानों से आज ज़रबत की बात करेंगे हुज़ूर एकदस, अगर इस्लाम की तारीख़ देखें शाह साहब, तो हज़रत अबू बकर का दौर शुरू होता है तो झगड़ा शुरू हो जाता है, हमने देनी है ज़कात या नहीं देनी है, उस पर एक झगड़ा खड़ा हो गया। फिर हज़रत उमर ख़त्ताब का दौर आता है तो आप देखिए कि हम बड़ी फ़ख्र के साथ कहते हैं कि जनाब तकरीबन पौनी दुनिया के ऊपर हमारी जो थी वो हुकूमत थी और हम इतना फैल चुके हुए थे। फिर आपकी शहादत जो है वो भी सामने है। हज़रत उस्मान गनी की शहादत, तो शहादत को पढ़ना होता है ना, शहादत को पढ़ते हुए भी मेरे ख़्याल में नहीं पढ़ा जा सकता, जो इसके पीछे मैं क्या कहूँ। फिर हज़रत अली की शहादत, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाते ही मुसलमानों में इतने ज़्यादा ये इख्तलाफात थे या कोई सियासी वजूहात थी, ये क्या हुआ कि चारों खुलफा हमारे जो हैं उनके ज़माने में कोई ना कोई झगड़ा जो है वो सामने नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ 4 खुलफा के साथ ही मामला ख़ास नहीं है। अगर आप ये देखें तो ये तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह ने जन्नत में बसाया
تو یہ معاملہ تو وہیں سے شروع ہو گئے. آپ کو اللہ نے جنت میں بسایا اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے آ کر ان کے دشمن نے، مخالف نے کہا کہ آپ یہ کھا لیں اور آپ ہمیشہ ہمیشہ یہاں پہ رہیں گے، اور آپ کو بالآخر جنت کو چھوڑنا پڑا. سنت آدم پہ قائم ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا اختلافات، یا ایک چیز کا بالکل ایک جیسے ہمارا ایک تصور اس طرح یہ نہیں ہوتا. یہ زندگی کا سفر ہے، اس میں نشیب و فراز ہے، اس میں حق باطل کا معاملہ بھی بعض اوقات سامنے آ جاتا ہے، اور بعض اوقات دونوں فریقی حق پرست ہوتے ہیں لیکن ان کے نقطہ نظر میں اختلاف ہوتا ہے، حکمت عملی میں اختلاف ہوتا ہے. اس لیے ان چیزوں یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. اس لیے ان کو کبھی اس انداز سے نہیں لینا چاہیے کہ ہم بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً ایک ایسی جماعت تیار کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شکل میں، کہ جن کے بارے میں آپ نے خود زبان اطہر سے، زبان وحی سے، زبان نبوت سے فرمایا تھا اللہ خیر القرون کرنی، کہ سب سے بہترین جماعت جو ہے وہ میری تیار کردہ جماعت، جو میں نے یہ لوگ تیار کیے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ یہ جو لوگ ہیں نا صحابہ کرام، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا بن جائے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا. تو یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو دور مبارک ہے، وہاں اختلاف کیا تھا؟ کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ لوگ جو تھے وہ ابھی نئے مسلمان ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. ابھی ان کی اس نہج پر ان کو وقت نہیں ملا تربیت کا، کہ جس منہج پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت، ابوبکر صدیق کی، عمر فاروق کی، عثمان ذو النورین کی، حیدر کرار کی، اہل بیت طہار کی کر چکے تھے. تو یہ ابھی نو مسلم تھے، یوں کہہ لیں آپ دنیا. اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ عربی لوگ، یہ دیہاتی لوگ، یہ آپ سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مومن بن گئے. اور بھائی ابھی تو مومن نہیں بنے، یہ کہو کہ ہم ابھی اسلام قبول کرنے والے ہیں. ایمان والا بندہ تب ہوتا ہے جب دل کی گہرائیوں میں ایمان اتر جاتا ہے. اور ساتھ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. جب بندہ اللہ اور رسول پہ سچا ایمان لے آتا ہے، پھر شک شبے سے بلند ہو جاتا ہے اور اپنی اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا ہے مال سے. بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے ان کی بات پہ میں یقین کر لیتا ہوں. پھر دو باتیں سامنے ثابت ہوتی ہیں. وہ ثابت پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں اگر اختلاف ہو تو اس کو حضرت آدم کی سنت سمجھ کے ٹھیک مان لینا چاہیے. پھر تو تبلیغی ٹھیک ہوئے، وہ جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، نماز روزہ رکھتے ہیں، واپس آتے ہیں. آپ کو کسی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سنت جو ہے وہ ابتدا سے ہے. دوسری بات یہ کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی، تیسری طرف ہم کہتے ہیں کہ وہ کھڑے کیوں ہو گئے، ان کا اپنا نقطہ نظر کیوں ہے. یہ مسلمان کبھی تاریخ کو کسی حقیقت کی آنکھ سے دیکھنے گے یا نہیں؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور یقیناً رمضان المبارک میں جہاں فضائل کے اعتبار سے باقی موضوعات پر بات ہو، وہاں بحیثیت امت ہمیں ان موضوعات کو بھی زیر بحث لانا چاہیے اور اپنی جو اجتماعی فکر ہے اس کی کوئی سمت متعین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بے شک. اور کوئی فکر متعین نہ بھی ہو سکے اس کی سمت، تو کم از کم دیانتداری کے ساتھ معاملہ فہمی کے درجے تک تو ہمیں پہنچنا چاہیے نا کہ اصل صورتحال ہمارے ساتھ ہوئی کیا. تاریخ یہ کہتی ہے، وہ اقبال نے کہا تھا نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. پروردگار عالم کے ہاں خیر جو ہے جس طرح اس کی مخلوق ہے، بالکل اسی طرح شر جو ہے وہ بھی اس کی مخلوق ہے. اور ان دونوں کے درمیان یہ جو ایک مقابلہ ہے، بنیادی طور پر یہی اس کائنات کی اصل روشنی ہے، اس کا اصل جو ہے وہ رنگ ہے. اور جیسے شاہ صاحب نے تو بہت ابتدائی دنوں سے کہا، میں آپ کے سوال کی طرف آنے کے لیے جو میرے پردہ تخیل پر اس وقت جو اس کا منظرنامہ بن رہا ہے، میں اس میں آپ کو شریک کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہر زمانے کے اندر مختلف الاراء لوگ آپس میں اکٹھے رہتے ہیں. اور تہذیب اور وقار کا بنیادی تصور بھی یہی ہے کہ مختلف رائے رکھنے والے لوگ، مختلف نظریات رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کو اس درجے پر ٹریٹ کریں کہ وہ اختلاف رائے رہے، مخالفت کا درجہ نہ بن جائے. یہ تو ایک ڈائمنشن ہے، عمومی بات ہے. اب امت کے معاملے میں جب ہم کہتے ہیں تو براہ راست ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ جو آپ کہتے ہیں نا کنفیوژن ہو جاتی ہے. ہر آدمی کا ایمان کا درجہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. جیسے
ایمان کا درجہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اسی طرح مراتب بھی ہر آدمی کے ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی جو لوگ سرکار ختمی مرتبت کے اعلاء کلمت الحق کی تحریک کے ابتدائی دنوں کے اراول دستے کے طور پر موجود ہیں اور پوری زندگی سرکار دو عالم کے ساتھ جو ہے وہ اپنی وفاداری کا عملی اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی ایک لمحہ بھی سرکار دو عالم کی خدمت سے غافل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، جیسے ان کا مقام کچھ اور ہے، بالکل اسی طرح ان کی ایمانی حالت بھی کچھ اور ہے. لیکن میں اس پہ جج کیسے کر سکتا ہوں کہ ایمانی حالت اور ہے؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جتنا باوقار طریقے سے اور کشادہ قلبی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے خود پر نافذ کرنے کے لیے تیار ہے، اس جذبہ جو ہے وہ لٹمس ٹیسٹ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی کیسے جج کروں گا یہ لٹمس؟ جی بالکل یہ اس طرح جج ہوگا کہ جب مجھ تک اور آپ اور میں 1000 سال تک بحث کرتے رہیں اور جب ہم تک خیر کی کوئی صحیح بات سرکار دو عالم کی نسبت سے پہنچ جاتی تو ہمارے درمیان وہ جھگڑا جو ہے وہ تنازع ختم ہو جاتا ہے. نہیں ہونا چاہیے نا، جو اعلیٰ ایمان کی حالت کے لوگ ہیں، جو اعلیٰ ایمان کی حالت کے لوگ ہیں. اگر ہوتا تو حدیثوں کی اتنی قسمیں نہ ہوتی. نہیں حدیثوں کی قسم وہ تو پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی نا، یہ تو ایک الگ وہ ایک علمی بات ہے، وہ ایک علمی معاملہ ہے. اس کو اب دیکھیں آپ چیزوں کو الجھائیں نہیں، جو ہے نا یہ آسان ہے. نہیں آپ الجھائیں نہیں نا، یہ ایک پہلے ہم ایک چیز کو طے کر لیں، پہلے کریکٹر میں دیکھنا ہے، حضور والا پہلے طے کرنے دینا ہے. اب اگر علمی موضوعات پہ ہم نے بات کرنی ہے پھر ہم اس انداز میں لیتے ہیں، اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے پھر اس کے اپنے تقاضے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی ٹچ بھی نہیں میں اسی کی طرف آ رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اس طرف آپ کو لے آؤں گا جہاں میں ایک طالب علم کے طور پہ جو میں محسوس کرتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی آپ کو بھی اور مجھے نکال لینی چاہیے اپنے ذہن سے کہ سارے لوگ جو حضور کے زمانے کے تھے وہ سب اعلیٰ ایمانی حالت کے تھے اور ایک جیسے موجود تھے. اصحاب رسول کی براہ راست میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا. اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ جماعت ضرور ہے لیکن ان کے ہاں بھی طبقات ہیں. اصحاب بدر جو ہے نا وہ ان کا ایک اپنا مقام اور انفرادیت ہے. سابقون الاولون کی درجے پر جن لوگوں کی عزت مسلمہ ان کو الگ ہیں. میں آپ کو ایک لقمہ دینا چاہتا ہوں اجازت سے. وہ جو ان کا سوال تھا نا وہ تھا صرف ان عرابیوں کا جنہوں نے مانع زکوٰۃ. جی وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو اس پر آپ نے بتا دیا کہ یہ لوگ ایسے تھے جن کو ابھی سرکار دو عالم کی ویسی تربیت میسر نہیں آئی تھی. خود قرآن نے کہہ دیا، قرآن حکیم خود اس پر دلالت کرتا ہے کہ جو لوگ اس درجے کی تربیت، میں اسے انڈائریکٹلی کیسے سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سرکار دو عالم جی ہے تو صحابی نا حضور والا. میں اتنی دیر سے ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر صحابی جسے حضور کا زمانہ ایمان کی حالت میں میسر آیا وہ ہمارے لیے بڑا لائق تعظیم ہے، لیکن ان کے درمیان بھی درجات ہیں. ہدایت کے درجے پر بھی ان کے ہاں مختلف طبقات ہیں. مراتب کے حوالے سے بھی ان کے درمیان تقسیم پائی جاتی ہے. جیسے مراتب کے حساب سے تقسیم پائی جاتی ہے ایسے ہی ایمان کو قبول کرنے اور اپنے عمل سے اس کی گواہی دینے کے حوالے سے بھی تقسیم پائی جاتی ہے. ہر دور میں کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں، کچھ زیادہ والہانہ انداز میں کلیتاً اپنے آپ کو سپرد کر چکے ہوتے ہیں. یقیناً یہ جو اختلاف پایا گیا آپ نے دیکھا اس میں ایک بڑی تعداد میں یہاں ایک بات تاریخ کے طالب علم کے طور پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں. وہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے نا حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے، میں نے وہ مثال دیا نا، ان میں سے ایک بڑا طبقہ جو ہے اس نے اس پہ رجوع کیا اور اس کے بعد وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل رہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ کسی سازش کے تحت یا لالچ کے تحت پیچھے نہیں ہٹے تھے. کچھ لوگوں کو غلط فہمی تھی یا کم علمی تھی، جب ان کی تربیت کی گئی ان تک اس کی حساسیت پہنچی. جی ہاں بالکل سازش کا حصہ بھی اگر آپ کہیں گے تو اس کو بھی ہم کھول سکتے ہیں. صاحب آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیے گا. مسلمانوں کی تاریخیں شاید اسی لیے بہت جامع طور پہ نہیں لکھی جا سکیں کہ ہم ہر چیز کو اپنے انداز سے دیکھنے کے قائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس واقعے کی طرف بار بار وہ واقعہ ایک مثال ہے سر، آپ نے آگے بھی آنا ہے، باقی تین بھی مثال نہیں ہے. جی جی دیکھیں اصحاب کی بھی آپ دو قسمیں کرتے ہیں. جی اصحاب جو مکہ مکرمہ تھے قبل ہجرت والے جی اور فتح مکہ کے بعد والے، دونوں میں آپ مراتب کے حوالے سے بھی افکار کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے. ایک چیز. دوسری بات جو مانعین زکوٰۃ ہیں، ایک ہے منکر زکوٰۃ، ایک مانع زکوٰۃ ہے. اب اس کے پیچھے مانع ہونے کی وجوہات جو تھیں وہ جناب علی علیہ السلام کی امامت خلافت کے پیروکار تھے اور کہتے ہیں ہم نے زکوٰۃ ان کو دینی ہے. لیکن مسند خلافت پر حضرت ابوبکر تشریف فرما تھے. نیا ہونا مسئلہ نہیں ہے آپ کے خیال میں کہ وہ نئے ہوئے تھے؟ نہیں نئے والی بات نہیں. وہ تو معاملہ وہاں پر جب آگے کہ زکوٰۃ دینے سے انہوں نے منع کر دیا اس لیے کہ ان کو نہیں دینی. اب جناب علی علیہ السلام کا جو طریقہ کار ہے زکوٰۃ کا نہج البلاغہ میں پورا موجود ہے. اپنے عامل کو کہتے جانا گھروں پہ نہیں جانا
کھیتوں میں جانا ہے, دکانوں پہ جانا ہے, کارخانوں جاتی سلام کرنا ہے, سلام کرنے کے بعد بتانا ہے میں خلیفۃ المسلم امیر المومنین کی طرف سے آیا ہوں. پھر سوال کر رہا ہے زکوٰۃ آپ کے مال میں ہے یا نہیں, اگر وہ کہ نہیں تو وہیں سلام کر کے واپس آ جاؤ, بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کہیں ہے تو پھر تقسیم کار کا جو طریقہ بتایا, مثلا ریوڑ ہے تو فرمایا اس کے 2 حصے کر لو, اس کو انتخاب کا حق دو کیونکہ اس کا مال زیادہ ہے, تمہارا تھوڑا ہے. پھر دوسرے کو اس طرح کرتے کرتے جب آخری زکوٰۃ کا مال نکلا ہے پھر اسے اختیار دو کہ اگر یہ تقسیم پہ تم راضی ہو تو ٹھیک ہے, اگر کہتے نہیں یار میں راضی نہیں ہوتا پھر مکس کر دو, پھر دوبارہ. تو علی کا طریقہ کار تقسیم زکوٰۃ کا تو یہ تھا. اب یہاں پر زکوٰۃ یہ لی جا رہی ہے کہ تلوار اٹھا کے وہاں پہنچ جاتے ہیں, تلوار سے زکوٰۃ چھینی جا رہی ہے, تو کیا اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے یا خلافت کے ساتھ ہے؟ تو موضوع تو یہ ہوا. پھر اس کے بعد کا جو واقعہ ابو بکر صدیق کی بڑی تلخ ترین واقعہ, میں وہ جو ڈوری ہے, رسی ہے ناک میں باندھنے والی, میں وہ بھی لوں گا اگر وہ بنتی ہوئی تو. ہاں, اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو پس منظر جو حالات و واقعات ہوئے میں نہیں بیان کرنا چاہتا, جو تاریخ میں ڈاکٹر صاحب پاس اختلاف کرتا ہوں زکوٰۃ کے حوالے سے. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ معاملہ جو ہے عقائد و نظریات کا, جب انبیاء کے مراتب میں فرق ہے, تیسرا پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے, تو اصحاب کے ایمان کے بارے میں یا ان کے مراتب کے بارے میں کہنا کہ سبھی ایک جیسے نہیں, فرق ہے. یعنی رتبے کے حوالے سے بھی فرق ہے. اور پھر قرآن کریم میں سورہ منافقون بھی موجود ہے. ابھی یہ جیسے ان کو تو صحابی نہیں کہیں گے نا جو منافق ہیں, لیکن صحابیت کے لبادے میں تو بیٹھے ہیں نا. بات یہ ہے نا, جب کہا گیا کہ ان کو قتل کر دو تو آپ نے فرمایا لوگ کہیں گے اپنے صحابیوں کو قتل کر رہا ہے, قریبیوں کو قتل کر رہا ہے, ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں. اب جس طرح بخاری صاحب نے فرمایا کہ ان صحابیوں کے حوالے سے کیا ہے, قرآن کی آیت بھی کہ وہ لم یرتا, وہ شک بھی نہ کیو. اب اتنی سخت شرائط کی موجودگی میں ایک صحابی جو ہے من ادرک صحبت نبی مال ایمان و مات علی الایمان, جب سے وہ مومن بنا ہے پھر مرتے دم تک قائم رہے اور اس کی وفات بھی ایمان پر ہو, وہ صحابی, یہ سب کا متفق علیہ سلسلہ ہے. اب یہ کہ اس کے مدارج حضرت ابو ذر غفاری کا دیکھ لیجئے, ان کا رتبہ مکان کتنے, آپ کا فرمانا اگر ایک کو دوسرے کے ایمان اور رتبے کا پتہ چل جائے تو اس کو قتل کر دے. اس سے زیادہ سچا انسان اس ہے ہی نہیں, نہ زمین پر ہے نہ آسمان نے اس پہ سایہ کیا جب ذر سے زیادہ سچا ہو. تو بات یہ ہے کہ مراتب کا عنوان ایک الگ ہے, احکام کا عنوان ایک الگ ہے, مسند خلافت کی اہلیت نا اہلیت کا موضوع الگ ہے. جو موضوعات تھے اب اس میں 2 گروہ اس والے سے بھی ہے کہ ایک گروہ بنی امیہ کا جو ہے پہلے دن سے اس منصب کا مخالف تھا, اور جب فتح مکہ کے وقت حضرت عباس کی سفارش میں ابو سفیان کے گھر کو بھی امن کی جگہ قرار دیا گیا, اور اس کے بعد جو معاملات آئے تاریخ تلخ حقیقتیں بھری پڑی ہیں. تو اگر اس کی طرف دیکھیں تو یہ سلسلہ پہلے سے شروع ہو چکا تھا. اسی لیے جو اصحاب قبل از فتح مکہ اور بعد والے ہیں ان میں بڑا فرق ہے, برابر ہم نہیں کہہ سکتے. آپ سے واپس آ کے جواب لیتا ہوں. سوال میرا وہیں پر اپنی جگہ قائم ہے کہ مسلمانوں میں ایسی کیا کمی رہ گئی تربیت کی کہ ہم نے اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے شہید کر دیا. وہ حضرت عمر خطاب ہوں, ان کی شہادت بھی پڑھے تو بڑا دکھ کیا ہوتا ہے, انسان رو پڑتا ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت پڑھیں تو بہت ہی زیادہ دل غبار میں چلا جاتا ہے. حضرت علی کی شہادت آج ضربت لگی ہے. یہ واقعات مسلمانوں میں اگر اس کو کہا جائے کہ یہ ایک مزاج انسان ہے, تو پھر تاریخ اسلام میں تاریخ مومنین یا تاریخ مسلمانیت جو ہے وہ کیسے دیکھیں گے؟ واپس آ کے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارے ساتھ مہمان ہیں علامہ محمد اکبر بھائی, سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور طارق شریف زیدہ صاحب. ہم بات کر رہے ہیں ضربت امام علی پہ. حضور سوال آپ کی طرف یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسی کیا قدورت آ گئی کہ ضربت علی تک کا معاملہ پیش آیا, جبکہ وہ شخص جو تھا وہ بھی مسجد میں تھا اور امام نے اس کو جا کے اٹھایا بھی کہ بھائی اٹھ. تو اس کا مطلب یہ کوئی باہر سے آنے والے تو نہیں ہیں, یہ تو اپنے اندر کے لوگ ہیں. کیا ایسا ہم سے کیا غلط ہو گیا؟ ایسا ہم سے غلط نہیں ہوا, نہ ہمارے اسلاف سے غلط ہوا. یہ جو فکری طور پر بیمار لوگ ہوتے ہیں یہ ہر دور میں پائے جاتے ہیں. نظریاتی بیمار فی قلوبہم مرض, جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں نشاندہی فرمائی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے, جس کو آج ہم فکری بیماری کہتے ہیں. تو یقیناً یہ ہر دور میں پائے جاتے تھے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خاص طور پر اس بیمار کی نشاندہی خود زبان وحی سے فرمائی تھی. آپ نے علیہ السلام کی حضرت علی المرزا کرم اللہ وجہ الکریم کو ہی مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی, جو اشکل اولین ہے, جو پہلی قومیں گزر چکی ہیں, ان میں سب سے بدبخت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل جو تھا, تو فرمایا جو اشکل آخرین ہے اس کو جانتے ہو؟ تو عرض کی اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم.
اللہ اور وسلم کے پاس علم زیادہ بہتر ہے، زیادہ اعلیٰ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو تجھے یہاں سے شہید کرے گا، یہاں پہ تیرے ضرب لگائے گا نا، وہ پوری دنیا میں جو قیامت تک آنے والی ہے نا، اس میں سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ اندازہ لگایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو یعنی اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان سب میں بدبخت جس کو قرار دیا ہے، اس کا مسجد میں آنے سے یا نہ آنے سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کے ایمان کے اظہار کرنے سے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو وہ اشک الاولین و اشک الاخرین، وہ اشک الاخرین ہے۔ تو یقیناً عبد الرحمن بن ملجم جو تھا یہ ایک ذہنی بیمار تھا اور یہ فکری بیمار لوگ تھے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں منہج دیا تھا، جو دین دیا تھا، جو شریعت دی تھی، آپ نے تو اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا میں تمہیں وہ دین دے کے جا رہا ہوں لیلھا کنہارھا، کہ جس کی تعلیمات ایسی ہیں کہ اس کا دن تو ہے ہی روشن اور ہے ہی سفید، بھی روشن ہے، اس کی تو راتیں بھی نور والی ہیں اور روشنی والی ہیں۔ اور وہاں آپ نے فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، ہلاک ہونے والا ہی وہاں سے بھٹکے گا۔ یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ حضرت آپ اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کسی آدمی کی ظاہری وضاقتہ، جبہ و دستار، اس کا مسجد کے ساتھ تعلق اس کی ایمانی حالت پر دلالت نہیں کرتا ہے، یعنی یہ اس کے آثار ہو سکتے ہیں، قیاس قائم کیا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی دین کے ساتھ ہے یا دینی مزاج رکھنے والا ہے، دین اس کے مزاج کے اندر کتنا شامل ہے، اس کی ایمانیات میں دین جو ہے اس کی فوقیت اور افضلیت کس درجے کی ہے، یہ بات کر ہی نہ دے تب تک ہم یہ مطلب کیا کریں؟ نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا، دنیا میں اور اس کا کیا میکنزم ہو سکتا ہے سوائے اس کے دین بنیادی طور پر کس چیز کا نام ہے؟ جب ہمیں یہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے ایمان کا اساسی تقاضا کیا ہے، جب یہ سمجھ آ جائے گا تو خود بخود ہمیں یہ پتہ چل جائے گا۔ آج بھی دیکھتے ہیں تو آج بھی یہی حالات ہیں۔ جی ہاں، ہر زمانے کے اندر جیسے شاہ صاحب نے پہلے فرمایا تھا نا کہ یہ کوئی ایک خاص تناظر میں تاریخ کی کسی ایک منظر نامے میں اس طرح کے کردار نظر نہیں آتے، بلکہ اول تا آخر یہ کم و بیش ہر زمانے کے اندر کا احوال اسی انداز میں ہے۔ کچھ لوگ ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اعلیٰ درجے کی استقامت عطا کرتا ہے، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کے مراتب جو ہیں وہ شکوک و شبہات سے بالا تر ہوتے ہیں، مسلمہ ہوتے ہیں، غالب اکثریت ان کے بارے میں حسن ظن رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جن کے بارے میں ہمیشہ لوگوں کی ایک منفی رائے ہوتی ہے اور لوگ ان کے بارے میں مستحکم ایک رائے رکھتے ہیں، لیکن ایک طبقہ درمیان میں وہ منافقین کے ذیل والا جسے ہم کہہ سکتے ہیں، سمجھنے سمجھانے کے لیے، جن کا ظاہر جو ہے کچھ اور غمازی کر رہا ہوتا ہے اور ان کا اندر کا حال کسی اور طرف ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے ان لوگوں کا آج تو کلیئرٹی کے لیے میرے اور آپ جیسے میرے جیسے جاہل آدمی کے لیے ہم نے کہہ دیا کہ یہ خوارج ہیں، یہ فتنہ ہے اور یہ خوارج ہے۔ لیکن ان کا حلیہ بھی دیکھیں تو وہ اماموں والا ہے، داڑھیوں والا ہے، مسجدوں والا ہے، لیکن داڑھیوں والے، مسجدوں والوں اور سبھی کو وہی قتل کر رہے ہیں۔ تو میرا تو سوال اپنی جگہ وہیں پہ قائم ہے کہ مسلمانوں میں ایسی کیا خصوصیت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے یہ 1500 سال سے سارا تسلسل جو ہے ان بدبختوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا جا رہا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، جہاں تک اس خارجی کا تعلق ہے تو خوارج کا ایک پورا گروہ جنگ نہروان اور مولا علیہ السلام کے دور میں سامنے آ گیا تھا، اور وہ خوارج کی سوچ فکر جو ہے، خوارج کو ذرا بتا دیں، خوارج کس کو کہتے ہیں؟ جو امام عادل کے خلاف بغاوت کرے، اس کی امامت اور خلافت سے انکار کر دے، تلوار لے کر سامنے آ جائے۔ آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ آج تکفیر سے بھی اگلا مرحلہ کہہ لیجیے، تکفیر تو ٹھیک اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ تو بغاوت تک آ گئے نا، تلوار قتل و قتال تک آ گئے۔ تو آج بھی وہی گروہ جس کو آج سے ہمارا واسطہ جن سے ہمارا ان سے پیچھا چھوٹا نہیں، ابھی نہیں چھوٹا جی، ہر دور میں فکر سوچ تو موجود رہی ہے نا جی۔ آج بھی ہم جن خوارج کے خلاف برسر پیکار ہیں، اس وقت ہماری پاک افواج کتنے شہداء دے چکی ہے، پاکستان کتنے شہداء کی قربانی دے چکا ہے، تو انہی خوارج ہی وہ سبھی شامل ہے اس میں، ان کی شکلوں پہ مت جاؤ۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ ان کا کردار اور عمل کیا چیز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ قرآن ایسے پڑھیں گے کہ تمہیں ان کے سامنے اپنی تلاوت ایچ لگے گی، یہاں مجھے اپنی نمازیں حقیر، یہاں مجھے پوری حدیث سناتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی۔ یہاں ایک مجھے جملہ اور کہنے دیں، یہ صرف 1500 سال کی بات نہیں ہے، آپ ذرا اور پیچھے چلے جائیں۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلاف قتل کا منصوبہ بنانے والے کون تھے، اور انبیاء کو قتل کرنے یحییٰ علیہ السلام قاتل کون تھے، یقتلون نبیین بغیر الحق کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا ظاہری دین والا تھا، وہ بنی اسرائیل تھے۔
اسرائیل السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کے بیٹے تھے. بات آج کی جو چل رہی ہے، دیکھو جنگ نہروان جو ہے وہ لوگ الگ ہوئے کہ جنہوں نے یہ نعرہ بھی لگایا تھا کہ لا حکم الا للہ. اب یہ نعرے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، کلمات زہریہ جو ہے بالکل ہے، لیکن جب لوگ اس سے گمراہ ہونا شروع ہوئے تو مولا علی علیہ السلام نے یہ کہہ کے ان کے ذہنوں کو صاف کیا، کلمہ تو حق یراد بہ لفظ ٹھیک ہے لیکن ان کی مراد غلط ہے. یہ جو سوچ رہے ہیں اور جن کی سوچ ہے وہ غلط سوچ ہے. تو آپ نے تو ان کو بالکل الگ کر کے رکھ دیا کہ یہ خوارج کا گروہ جو ہے اسلام سے دور ہے، اس کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے بچ کے رہنا. ان کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تعلیمات سے کیا ہونا. لیکن میں واپس آ کے یہ جو ڈاکٹر صاحب نے حدیث بتائی ہے نا کہ تم حقیر سمجھو کہ اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کا ذکر ہے، نمازوں کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر ہے. یہ میں حدیث مجھے یاد آ گئی، میں واپس آئے آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جو ضربت امام علی ہے اس کے اوپر ہم جتنی بھی بات کریں وہ ہمیں اس لیے کرنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اس میں کئی سبق ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو پتا تھا کہ میری داڑھی سرخ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات تھی، آپ اس دن گئے، پھر آپ نے مسجد میں اٹھایا. یہ باتیں ہم کریں گے پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جو شخص ہے جس نے کہ ضربت لگائی ہے اس کو ضربت کے بعد علی کہتے ہیں کہ اس کو پانی پلا دو. وقت ہے اس وقت روزے کا. اللہ اکبر. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا کہ یہ جتنے شکل و شبات والے لوگ تھے نا یہ روزے دار بھی نہیں تھے. یہ روزے شربت پلانے کو کہا بیٹوں کو کہ ان کو شربت پلاؤ. جتنے لوگ اس طرح کے آتے ہیں نظر آج کے دور میں جو کچھ شبہات میں ہمیں مسلمان نظر آتے ہیں، میں تو ویسے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں میرے تجربے میں جتنے ہم ان لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں نا، ان لوگوں کو میں ان لوگوں کو انورٹڈ کاما میں کہہ رہا ہوں، آپ ان سے کلمہ پورا سن لیں تو میں آپ کو مان جاؤں، آپ ان سے بسم اللہ پوری سن لیں میں آپ کو مان جاؤں، بالکل ایسے یقین کریں. لیکن شکل ہے. ایک عام آدمی کے پاس اس نظریے کو جج کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ یہ خوارج ہیں اور یہ بری نیت رکھتے ہیں، کیا طریقہ کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ ان کی زہری شکلوں پہ مت جاؤ، ہاں زہری نماز روزے پہ مت جاؤ، ان کے ساتھ معاملہ کر کے. وہ نماز روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، ظاہری پہ کیا جانا. بات ہوگی پڑھتے ہوں گے وہ بھی نمازیں پڑھ کیا حال تھا اس کا بن ملجم کا. اچھا ظاہری طور پر تو یہ چیزیں ہیں نا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ان کی نمازوں سے متاثر نہ، ان کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو. اگر معاملے میں وہ کھڑے ہیں تو پھر نمازیں بھی ٹھیک ہے، معاملے میں گڑبڑ ہے تو یہاں تو معاملات کیا ہو رہے ہیں؟ معاملے میں کیسے دیکھیں؟ معاملے سے بھی ایک درجہ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی آدمی ایسے شخص جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال، یہ تذبذب پیدا ہو کہ یہ جو نظر آ رہا ہے ویسا ہے یا جو میرے دل سے اس کے بارے میں بدگمانی سی پیدا ہو رہی ہے ویسا ہے، ان دو آراء کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نا سب سے پہلے آپ اس کا امت مسلمہ کے بارے میں ایک عمومی مزاج اور تاثر کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اس امت کی تقدس کو یعنی اپنی خاطر میں نہیں لاتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی سب لوگ جو ہیں وہ ناقص الایمان ہیں، اس سے کسی درجے کا بھی کوئی خیر جو ہے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی. اور آپ کو میں بڑی دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ جتنے لوگ بھی اس ذیل میں، اس کیٹیگری میں ماضی قریب میں پاکستان نے تو بہت بھگتا ہے نا اس کو، 40 سال بھگتا ہے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ ہماری 40 سال بھگتا ہے ڈاکٹر 40 سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا، کوئی رات نہیں گزری، لمحے موجود میں ہمیں سب سے بڑا شاید انٹرنل چیلنج جو اس وقت ہمارے لیے وہی ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جب کوئی بھی کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا آدمی ایک خاص درجے سے آگے جا کے امت کے بارے میں اجتماعی طور پر امت کے بارے میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک درجہ کم والا، ہاں ایک ان کے بارے میں حقیر سمجھنا، صحیح آپ نے لفظ استعمال کیا کہ اپنے علاوہ امت کو، اپنے جیسوں کے علاوہ امت میں باقی کلمہ گو جو ہیں انہیں حقیر تصور کرنا شروع کر دے، ناقص الایمان تصور کرنا شروع کر دے اور خود کو کسٹوڈین کنسیڈر کر کے یہ کہے کہ جی میری ذمہ داری ہے، میں انہوں ٹھیک کرنا ہے، چاہے وہ نمک حرام ہو. جی ہاں کسی درجے پر. یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں، وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. کیا خوبصورت کلام ہے اور کتنا رومانوی کلام ہے. میں اس کے اوپر بالکل بحث نہیں کرنا چاہتا کہ کاش جو ہے وہ دل میں سے کون سے کاش جو ہے وہ نکلتے ہیں. وہ ایک ہمارے صحافی، میں نام نہیں لیتا کیونکہ اجازت نہیں لی میں نے ان سے بات کرنے کی، ان کا یہ کلام ہے اور اس کے کئی پھر اس بحر میں کئی لوگوں نے لکھا، بعد میں کئی لوگوں نے اس میں لکھا. تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اذان ہو رہی تھی تو جو اذان دے رہا تھا وہ رک بھی رہا تھا، کھانس بھی رہا تھا اور صحیح الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اذان کتنی خوبصورت چیز ہے، اس کو خوبصورت آواز میں آنا چاہیے، ہونا چاہیے. اور
इसका रद्द-ए-अमल पता क्या था? सोच सकते हैं आप? लोगों ने कहा कि तौहीन अज़ान किया उन्होंने बड़ी मोहब्बत से बात की कि अज़ान कितनी अजीम चीज़ है, इसको एक जैसे मदीने की आप या मक्के की आप अज़ान सुनते हैं तो किस तरह दिल जो है वो बाहर आता है। तो अल्लाह ताला मैं कहता हूँ काश हज़रत उमर ख़त्ताब को शहीद ना किया गया होता, आज तारीख़ ही और होती। काश हज़रत उस्मान के साथ ये जुल्म की बर्बरियत ना की गई होती, आज तारीख़ हज़रत अली को काश शहीद ना किया गया होता, काश हज़रत अली को ये वक्त मिलता कि वो भी जंगों में शामिल होते और मुसलमानों की जो अमारत है उसको बड़ा करते। आपको मसरूफियत ही इतनी मिली। अमारत से एक दर्जा आगे शाहजी, मैं तो वो जो वेस्टर्न स्कॉलर है ना जिसने हज़रत अली पे बड़ी 80 बरस काम किया और आखिर में उसने कमाल फ़िक्रा कहा, उसने कहा है काश अगर मिल्लत इस्लामिया जनाब अली करमुल्लाह करीम को मैदान में उलझाए न रखती ना, तो जनाब अली से महराब मिंबर की निस्बत से ऐसा इल्म लोगों तक पहुंचता कि जहां साइंस 1500 साल में पहुंची है शायद ये चंद इब्तदाई सालों में यहाँ पहुंच चुकी होती। तो इतने बड़े खजाने मैं ये समझता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना हमें काश काश से मना किया हुआ है। आप फरमाते इन्ना लौ यफ्तउ बाब शिरक, ये जो होता है ना काश ऐसा होता, ये नहीं कहना चाहिए। ये अल्लाह ताला के मामलात जो हैं अल्लाह की तकदीर है, अल्लाह अदबी ज़बान में तो कह सकते हो, नहीं हमें इन चीज़ों भी नहीं कह से सकते, एहतियात करनी चाहिए, इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें इस्लाम ने असल में ना आगे बढ़ने का सबक दिया है। ठीक है, वो माजी तो में माजी से हमें बस असबाक लेने चाहिए, उनमें उलझने से मना किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसालून अम्मा कानू यामलून। वो जो पहले लोग गुजर चुके हैं ना उनके अमाल वो साल ले गए, तुमसे उनके बारे में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तुमने वहां से क्या करना है, अल्लाह पाक फरमाते हैं वहां से तुमने असबाक सीखने। ठीक हो गई बात, तुमने वहां से उसूल जिंदगी वहां से हासिल करने, हमने वो सिर्फ लेने, बाकी हमने सीना तान कर इस्लामी तालीमात के नूर के साथ आगे बढ़ना, अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना है। डॉक्टर साहब वो हमने सीना तान के खड़े रहना है और इस्लामी तालीमात के ऊपर हमने अमल पैरा करना है। मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि कब करना है या सीना वो हमने कब तानना है, मैं नहीं ये पूछता। जब हम उलझेंगे नहीं, जब हम अपने जो हमारी जिम्मेदारियां नहीं अदबियत जो है वो भी ख़त्म कर दिया है डॉक्टर साहब ने आज, ये भी नहीं करना। मुझे बताइए कि जब आप एज अ पर्सनालिटी तो मुझे यहाँ एक जुमला कहने की इजाज़त दे दें। ये जो अभी हम पढ़ते हैं ना, अभी हमारी बेटी ने पढ़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में होना यकीनन बहुत शर्फ की बात है, लेकिन बहुत बड़े इम्तिहान की बात भी। बिल्कुल याद रखिए उस दौर मुबारक में, अब इमाम हुसैन के दौर में कितने लोग, अगर मैं और आप वहाँ पे होते तो पता नहीं हम कहाँ पे खड़े होते। बात अदब की, बात अदब से हो रही है तो बड़े अदब के साथ एक फ़िक्रा बस क्या कि डॉक्टर साहब की खिदमत में जाते हैं। ये जो अदबी इस्तिलाहात हुआ करती हैं ना, इनमें जो हसरत पर मबनी चीज़ होती है वो हैफ से शुरू होती है, और जिसके अंदर एक उम्मीद, एक कसक, एक मोहब्बत और एक अपनी वारफ्तगी और ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जा रहा होता है, उसे काश से ताबीर किया जाता है। हज़रत अली की जो शख्सियत है, आप इसको जहन में तो सोचते होंगे ना, जब इमाम को पढ़ते हैं तो इमाम की एक शख्सियत आती है सामने, हदीस में पढ़ते हैं एक शख्सियत आती है सामने। आपको इस शख्सियत में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली क्या चीज़ नज़र आती है? मैं मिसाल दूँ इसमें, मिसाल की जो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे कोई पूछे कि डॉक्टर अकबर में आपको, हुसैन अकबर में आपको क्या चीज़ नज़र आती है, तो मैं उन्हें कहूँगा कि मुझे उनके अंदर ना बुजुर्गी से ज़्यादा आजिज़ी नज़र आती है, ये उनका करैक्टर है। डॉक्टर साहब के बारे में पूछे, इनके बारे में अपनी राय रखूँगा, मैं शाह साहब के बारे में राय रखूँगा, शख्सियत के बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, जहाँ तक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत का ताल्लुक़ है, आम हालात में किसी की शख्सियत का बचपन में पता नहीं चलता जी, जब वो अमली ज़िंदगी में आता है तब पता चलता है। ये हस्तियाँ इस चीज़ से मावरा हैं। अभी इमाम हसन अलैहिस्सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना, जन्नत के जवानों के सरदार हैं, वो तो बचपन में है, और इनके बाबा उनसे भी अफजल हैं। अब ज़हरी तौर पर तो 7 और 8 साल उम्र है जी, लेकिन ये पहलू क्यों हम आँखों और दिलो जान से कबूल करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सुभान अल्लाह। और जो कुछ फरमाया था वो बाद में उससे वाज़े तर सामने होके आया। ये नहीं है कि आपने जो कुछ कह दिया वो एक बात थी या एक रिश्तेदारी वाला ताल्लुक़ था, नवासे थे, नहीं,
वो साथ ये भी है कि हुक्म इलाही के बगैर वो बोलते ही ज़बान नहीं। वही से। तो जो कुछ उस बचपन में 5, 6, 7 साल के बच्चों के बारे में आपने बताया था वो ऐन हकीकत साबित हुआ। तो एक तो ये है कि हमारा ईमान इस हवाले से भी है, वमा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, बस जो मिले ले लो, बहस करने की ज़रूरत नहीं है, चलो के रुक जाओ। आगे रह गया मामला कि आपकी शख्सियत का निखार, इंसान जैसे जैसे अमली ज़िंदगी, मसलन मैं अर्ज़ किया करता हूँ मौला अली अलैहि सल्लम फ़ज़ाइल के हवाले से, खिलकत नूर से लेकर विलादत तक के सारे दौर को छोड़ दीजिए, उसके बाद के दौर को छोड़ दीजिए। ख़ुद मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए दीवार काबा का शक होना, खाना काबा में आपकी विलादत होना, जौफ़ काबा में आपका तशरीफ़ लाना, ये वो फजीलत है जो न किसी को मिली है ना मिलेगी। तो जिसकी पहले दिन की पहले सांस की फजीलत इतनी फजीलत है कि जिसका कोई कायनात में मुकाबला नहीं कर सकता, तो जो खुदा रसूल ने उनका फ़ज़ाइल मनाक़िब अता की उसका कोई क्या कर सकता। फिर आगोश रिसालत की तरबियत है, फिर अल्लाह का चुनाव है, ये सारी चीज़ें मिला के। लेकिन जब हम आते हैं अमली ज़िंदगी में, तो अभी जो मराहल आए खिलाफत के अदवार में, ये जंगें सारी की सारी, लेकिन यहाँ एक पहलू अभी जो हम इसका इज़हार भी कर रहे थे कि अगर जहाँ तक इस्लामी फ़ौजें जाती रही, मौला अली इस्लाम भी जाते तो कितना अच्छा होता। सवाल ये है कि आपने इस्लाम पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है और किसी ने भी उस बारे में मदद मांगी, आपने इनकार नहीं किया, खा उससे मुत्तफिक थे या नहीं थे, उनकी आरा के साथ उनका इत्तफाक था या नहीं था, इस्लाम की रहनुमाई में कोई भी पीछे नहीं हटा। यह अहले बैत का शुरू से वतीरा रहा और हर एक का यही अमल रहा। जनाब अली अलैहिस्सलाम ने फिर साथ साथ आगोश रिसालत की तरबियत का असर, फिर इल्म सबसे मुक़द्दम चीज़ है। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिलत होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने पे अली को लिटा के 1000 बाब तालीम करवाते हैं, तो अली उस पर फरमाते हैं कि मैंने हर बाब से कई 1000 बाब इज्तिहाद किए। तो बात तो वही है कि इनके इल्म से फ़ायदा उठाया जाता। तो अली ने जिस तरह फरमाया था कि ज़मीन के बजाय मैं आसमान के रास्ते ज़्यादा जानता हूँ, तो आज दुनिया कहाँ खड़ी होती। रह गया मामला मौला अली अलैहिस्सलाम का जंगों में उलझना। अब ये अभी जो ज़रब की बात चल रही है, 2 ज़रबें यहाँ जिक्र कर लीजिए। एक ज़रब तो मैदान खंदक की है और वहाँ भी 2 ज़रबें हैं। एक ज़रब वो है कि जो वाक़ियन अमल में आई, कुल्ले कुफ्र को वासिल जहन्नम किया, अमर इब्न अब्द वासिल जहन्नम हुआ। रसूलुल्लाह ने क्या कीमत बताई, ज़रबत अली फ़ी यौमिल खंदक के अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। हालांकि उम्र में छोटे थे छोटे थे। अब ये अफ़ज़ल का फजीला यानी अफ़ज़ल तफजील ला के बता दिया, उसका अहाता नहीं किया जा सकता। और दूसरा, उसी दौर में उसी बदबख्त की तलवार से आपकी पेशानी पे ज़ख्म लगा था। अब उसको देख कर रसूलुल्लाह जो है वो रोने लग गए। पूछा या रसूलुल्लाह रो क्यों? फिर मुझे एक और ज़रब याद आ गई है और उसमें आप अजबर नहीं हो सकेंगे। और वो ये आज सुबह 19 रमज़ान की सुबह की ज़रब जब मस्जिद कूफा में लगी। जी मैं वक्फे पे जाऊंगा। बात तो हो रही है हज़रत अली की और वापस आएंगे तो हमारे टेलीफोन नंबर भी आपके सामने खुले होंगे। और वो हदीस जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था वो मुझे वक्त नहीं मिल रहा मैं कब सुनाऊँ, लेकिन वापस आऊँगा तो कोशिश करूँगा वो हदीस भी आपको दिया करूँ जिसका जिक्र डॉक्टर तारिक साहब ने किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादी मोहम्मद साहब ने पैगाम भेजा कि आप सलाम पूरा नहीं करते, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा करें। तो भाई मैंने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ही कहा है आपको, इंशाअल्लाह ताला आप आइंदा भी ऐसे करूँगा। और जनाब हमें आज का सवाल जो है वो है कि साहब कहफ जो है वो कितने साल गार के अंदर क़याम किया, यानी कि वो सोते रहे थे, उनके साथ थे एक कुत्ता भी था। इस सालों का तयन आप कर ले। अल्लाह ने कहा कि इतने साल और फिर इतने साल, ये आपको मैं टिप दे रहा हूँ कि जिसका जवाब आप दे सकते हैं, उसके एवज़ आपको जामशीरी का करशी का ये हैम्पर जो है ये दिया जाएगा। हमें ज्वाइन किया है सकून ने। सकून वेलनेस जो है ये बनाती है जनाब वो हर्ब जो कि नेचुरोपैथी से यानी कि नेचुरल चीज़ों से जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे इनके ऑयल के अंदर जो जॉइंट्स का ऑयल है, जो मैग्नीशियम है, इन चीज़ों के मैं मिसाल दे रहा हूँ ये कि काली मिर्च का इस्तेमाल और हल्दी का इस्तेमाल जो है वो सोज को और इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। ये हमारे पुराने टोटके हैं जिनको कि अब साइंटिफिक बुनियाद के ऊपर सकून वेलनेस ने आपको एक बाकायदा पैकेज और एक मेडिसिन के तौर पे सामने दिया है। अगर इनके साथ आपको बेनिफिट होता है तो उसके साथ दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि खामोश बेनिफिट है वो ये कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आमतौर पर जो मेडिसिन लेते हैं उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हमें छोटी सी नेकी में कर्नल मुबशर इकबाल जो कि डायरेक्टर हैं आगोश और फनकेयर के, उन्होंने ज्वाइन किया। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। कर्नल साहब सबसे पहले तो आप अपने लफ्ज़ों में आगोश को बता दीजिए, तारुफ करवा दीजिए, आगोश क्या है? ये आगोश जैसे कि नाम से ज़ाहिर है माशाल्लाह माँ की गोद से माखूज़ किया गया हुआ ये लफ्ज़ है। तो ये मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन और मिनहाजुल कुरान का एक बहुत ही मायनाज यतीम बच्चों का इदारा है, एक ज़िल्ली इदारा है जी, इसका ज़ेली इदारा है। हम लोग जो है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है।
یہ بیسیکلی ایک ایجوکیشن بیسڈ آرفنیج ہے جس میں ہم لوگ یتیم اور بے سہارا بچے جو پورے پاکستان کے ہیں ان کو پلے گروپ سے لے کے تو پی ایچ ڈی تک کی تعلیم الحمدللہ فری آف کاسٹ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان بچوں کی جاب پلیسمنٹ، ان بچوں کی شادیاں تک ان بچوں کو. جب آپ کہتے ہیں پلے گروپ سے تو یہ بچے ڈے میں آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں یا یتیم ہوتے ہیں یا کس طرح کے بچوں کو؟ یہ بیسیکلی وہ بچے ہیں جن کا والد دنیا میں نہیں ہے. اچھا. مور دین 80% بچے ہمارے پاس ایسے ہیں جو والد کی طرف سے یتیم ہیں. ٹھیک. ان میں سے کئی بچے ایسے ہیں جن کے دونوں پیرنٹس نہیں ہیں. ٹھیک. تو وہ 3 سال کے بچے، یہ بیسیکلی ہمارا ہاسٹل ہے یہاں پہ پراپر. ان بچوں کے وہاں پہ ریزیڈنس ہے، ان کا یہاں پہ کھانا پینا، ایک شاندار لیونگ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. ان بچوں کے لیے انڈور سپورٹس کی فیسلٹی، میڈیکل کی فیسلٹی، ان کی اسکول کی فیسلٹی، کالج کی فیسلٹی، تحفیظ القرآن کی فیسلٹی، ساری فیسلٹی اسی ایک کیمپس کے اندر ہے. تو جب بچے یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں، فرض کیجئے بی اے کے بعد، ایم اے کے بعد یا کسی وقت میں، تو پیچھے سے بچے آپ اور لیتے ہیں، ہر سال لیتے ہیں آپ بچے؟ جی بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہم نے سیلنگ رکھی ہوئی ہے 16 ایئرز آف ایجوکیشن کہ جب ایک بچہ بی ایس کر لیتا ہے اس کو ہم جاب پہ لگاتے ہیں. جب وہ جاب پہ لگ جاتا ہے، اگر وہ آگے پڑھنا چاہے تو فری آف کاسٹ اس جاب کے ساتھ اس کو ایم فل اور پی ایچ ڈی تک کی ادارہ اس کو بچہ جو یتیم ہے اس کا کوئی کرائٹیریا ہے، کیسے لیتے ہیں؟ آپ کے پاس آئے گا ہم لوگ بیسیکلی دیکھیں جی پورے پاکستان میں انفارچونیٹلی اس وقت 4.7 ملین یتیم بچے ایسے ہیں جن کو براہ راست 5 ملین جی 4.7 تقریباً 50 لاکھ یتیم بچے ایسے ہیں جن کو براہ راست مدد کی ضرورت ہے. اس میں سے جتنے بھی آرفنیجز ہیں پاکستان میں سارے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن 3 لاکھ سے زیادہ بچوں کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا. ٹھیک. تو ہم لوگ بیسیکلی چونکہ ایجوکیشن بیسڈ آرفنیج ہیں، ہم ایسے بچوں کو لیتے ہیں جو ڈیزرونگ ہو، جس کا والد دنیا میں نہیں ہے یا والدہ بھی نہیں ہے اور اس کے گارڈین اس قابل نہیں ہیں کہ اس کو اچھا کھلا بھی سکیں. ٹھیک. اس لیے اس پہ ذرا تھوڑی سخت ہم لگتے ہیں کہ اسی بچے کو رکھیں جس کا کوئی اور سہارا نہ ہو دنیا. ٹھیک. اس کو پھر آغوش اپنا سہارا دیتا ہے اور اس کو الحمدللہ ایک ایسا پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ جس میں وہ زیادہ تر بچے کس طرح کا کیریئر چوز کرتے ہیں؟ زیادہ تر بچے بیسیکلی آج کل تو ویسے بھی لیٹسٹ آن لائن ارننگ بہت سارے پلیٹ فارم بچوں کے پاس ہیں. آج کل ہم لوگ وہ فیسلٹی بھی بچوں کو دے رہے ہیں. ٹھیک. جو ٹپیکل ہمارے جو کیریئرز ہیں جی ڈاکٹر انجینئرز بننا وہ تو ساتھ ساتھ چل ہی رہے ہیں، لیکن آج کل کے جو لیٹسٹ آن لائن ارننگ پلیٹ فارم ہے وہ بھی بچوں کو مل رہا ہے. آج کل زیادہ تر بچے اس طرف جا رہے ہیں. بچوں میں سب سے زیادہ کیا چیز آپ کو دقت دیتی ہے کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کے اندر یہ کمزوری یا یہ کمی ہے؟ اصل میں دیکھیں جی الحمدللہ آغوش جو ہے نا وہ ان بچوں کے لیے ایک ایسا زبردست قسم کا، میں آپ سے دعوت، آپ ماشاءاللہ پہلے بھی وزٹ بھی کر چکے ہیں، میں اب دوبارہ بھی دعوت دوں گا آپ کہ آپ ضرور تشریف لائیں. ہم نے بہت زیادہ امپروومنٹ کی ہے اس حوالے سے. جو سب سے زیادہ دقت ہوتی ہے پچھلی دفعہ تھا اس سے بھی امپروو ہو گئے، جس سے بہت زیادہ امپروومنٹ ہوئی ہے سر ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے پاس یہ یقین نہ کرنے والی بات ہے، کیونکہ جو پچھلی دفعہ ان کا سٹینڈرڈ تھا نا وہ یقین کریں ڈاکٹر صاحب ہمارے گھروں سے بہتر تھا. مجھے خود بھی جاننے کا اتفاق ہوا، میری گواہی بھی اس پر ہے کہ بہت اعلیٰ معیار پہ، بہت اعلیٰ سٹینڈرڈ. بے شک. سو آپ جو فرما رہے تھے جی کہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں 3-4 سال کا بچہ آتا ہے، اس میں لینگویج بیریئر بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ پشتو کے علاوہ اس کو لینگویج نہیں آتی یا سندھی کے علاوہ کوئی لینگویج نہیں آتی. پھر ایٹ ٹائمز یہ بچے جو ہے نا پوٹی ٹرین بھی نہیں ہوتے. آپ یقین کریں ہم نے مدرز رکھی ہوئی ہیں ان بچوں کے لیے، جو مائیں ہیں جو ان کے اوپر 7-8 بچوں کی ذمہ داری رکھی ہوئی ہے. وہ مائیں بالکل ایکچوئل ماں کی طرح ان بچوں کو لک آفٹر کرتی ہیں. بہت اچھا. سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ ایک تو لینگویج بیریئر کا ہوتا ہے، پھر دوسرا ان بچوں کو ان کی بیس نہیں ہوتی. آبویسلی جس ماحول سے اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں نہ تو کوئی سہولیات ہوتی ہیں. پھر ان بچوں کو مین سٹریم میں لے کے آنا اور ان کو پچ کرنا عام بچوں کے ساتھ، کیونکہ بورڈ کے امتحان دینے ہیں انہوں نے، پھر میرٹ پہ آنا ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس بہترین بہت سی بے شمار سکسیس سٹوریز ہیں. ہمارے پاس بچے جو ہیں جو ایک بچہ جو 4 سال کا فرض کیجیے آپ کے پاس آیا اور بی ایس سی کے لیول تک 18 ایئرز آف ایجوکیشن تک آپ کے پاس رہا، آپ کا ایوریج ایکسپینس کتنا ہوتا ہے اس پہ؟ ہم لوگ ایکچولی ہمارے پاس جو ہے نا آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ بھی ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا آپ کے آڈینس سے بھی کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. ہمارے پاس جو فائنینشیل ماڈل ہے وہ سارے کا سارا اسپانسرشپ اور ڈونیشن بیسڈ ہے. مطلب ہر بچے کا کوئی ایک نہ ایک ڈونر ہے یا ایک نہ ایک کفیل ہے جس نے اپنی اولاد کی طرح اس بچے کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اس کے ہر مہینے کے ایکسپینس جو ہیں وہ ہم نے ایک فکس رکھے ہوئے ہیں، دیٹ از 20,000 روپیز پر منتھ، کہ آپ 20,000 پر منتھ پے کر کے اس بچے کی کفالت لے سکتے ہیں. پھر جو ہی وہ بچہ گرو کرتا ہے اسکولنگ میں تو اسکول تک لیول تک تو یہ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن کالج یونیورسٹی میں اوبیسلی ایکسپینسز تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں. تو وہ پھر ہم اپنے ڈونرز کو ایک اکارڈنگلی وہ ایکسپینس اپنے ایڈجسٹ کرتے ہیں. ڈونر زیادہ تر پاکستان میں ہوتے ہیں جی 99% جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، لیکن اوورسیز زیادہ ہیں. اوورسیز بھی ہیں جو اوورسیز زیادہ. تو یہ بچے جب گریجویٹ کر جاتے ہیں
تو پھر یہ اپنا اپنا ذمہ خود لیتے ہیں؟ یہ اپنا ذمہ ضرور لیتے ہیں، لیکن بینگ پیرنٹس ہم ان کو اوور سی کرتے رہتے ہیں. ہمیں ایک پراپر کنیکشن رہتا ہے. جی ہم نے ایک گروپ رکھا ہوا ہے، ایلومنائز کا گروپ بنایا ہوا ہے، جو آج سے جتنے بچے بھی گریجویٹ ہو کے جا چکے ہیں وہ اس کے ساتھ لنک ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری اس کے اندر کتنا انٹرفیئر کرتے ہیں، یا کتنا واچ کرتے ہیں، یا کتنی کیئر کرتے ہیں، یا کتنا دیکھتے ہیں، یا کتنی ٹاک دیتے ہیں؟ جی میں ایک مثال دیتا ہوں، صرف آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کتنا ڈیپلی ان بچوں کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں. ایک بچہ ہمارا بیمار ہوتا ہے رات کو تقریباً کوئی 11:30 بجے اس کے اپینڈکس کی پین سٹارٹ ہوئی اس کو. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کنوے کیا، اور اس ڈاکٹر حسین محی الدین قادری ہیں جو ان کے صاحبزادے ہیں، وہ ہمارے چیئرمین ہیں. میں نے ان کو کنوے کیا جی کس طرح ایک بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بتا دیا جی کس طرح آغوش کے ایک بچے کے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے گئے. آپ یقین کریں جی رات کے 3 بجے مجھے ایک کال آتی ہے جی ڈاکٹر صاحب کی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، کہ جی کنر صاحب وہ جو بچہ بیمار تھا اس کا بتائیں کیا فیڈ بیک ہے. مطلب اس حد تک وہ جو بچے کو جو ہے نا وہ ٹریک، حالانکہ جہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہیں وہ 12 گھنٹے کا ٹائم ڈفرنس ہے. ٹائم ڈفرنس بھی ہے، بالکل ٹائم ڈفرنس بھی ہے. تو وہ ہر بچے پہ ان کی نظر ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ وہ جب بھی پاکستان آتے ہیں تو وہ ایک اس طرح آپ یقین کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان بچوں کی خدمت کرتے ہیں کہ جیسے خود ان کو وہ تو کہتے ہیں جی کہ میں چاہتا ہوں میں بیٹا آپ کے جوتے پالش کروں. اس حد تک وہ ان بچوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ میں بتا نہیں سکتا. ڈونیشن میں کبھی کوئی پرابلم آتا ہے؟ جی اوبیسلی آج کل کی مہنگائی کے دور میں جتنے ایکسپینسز ہیں ڈونیشنز میں ہمیں پرابلم آتی ہے کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو بچے اوپر سے گریجویٹ ہوتے ہیں نا پھر ہم نئے بچے لیتے ہیں، پھر اس کے ہم ڈونرز ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو وہ ڈونرز ہمیں کوئی 1 مہینے میں مل جاتا ہے، کوئی 2 مہینے میں مل جاتا ہے، لیکن اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے مل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ بینک کے ہمارے سامنے چل رہے ہیں، آپ سامنے کیمرے میں دیکھ کے جو بھی اپیل کرنا چاہیں پاکستان سارے سے باہر ملکوں میں آپ کر سکتے ہیں. جی میں اس پروگرام کی وساطت سے پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں بالخصوص یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا یتیم اور بے سہارا بچہ ہے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، آپ ان کو آغوش آرفن کیئر ہوم میں ضرور بھیجائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کے ساتھ یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی اس نیک کام میں، کار خیر میں ہمارے بازو بنیں، ہمارا ساتھ بنیں، کیونکہ منہاج القرآن خود اس پروجیکٹ کو نہیں چلا سکتا جب تک کہ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، پوری کمیونٹی اس میں ہمارا ساتھ نہ دے. تو آپ لوگ ضرور اس میں کار خیر میں حصہ ڈالیں. جو بھی مخیر حضرات اس نیک کام میں اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ساتھ بھی ان بچوں کی سپورٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ کنر صاحب، بہت شکریہ سر. میں خاص طور پہ بہت ممنون ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کا کہ آپ واقعی اتنی ذاتی دلچسپی کے ساتھ یہ کرتے ہیں. ویسے آپ سے توقع بھی یہی ہے کہ آپ ایسا کریں، لیکن میری عوام سے درخواست ہے اللہ کرے کہ پاکستان میں کوئی یتیم نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یتیم ہیں، اور یہ بھی بات حقیقت ہے کہ ان یتیموں کے پیچھے فالو اپ کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں. آغوش جیسا ادارہ دعا تو ہے کہ نہ ہوں، لیکن ان کا ہونا ضروری ہے کیونکہ لاکھوں یتیم پاکستان میں موجود ہیں. لیکن یہ جتنے کنسٹرکٹیو طریقے سے اور جتنے پازیٹیو طریقے سے اور جتنے پریکٹیکل طریقے سے اور جتنے ہوم لائک طریقے سے ایک یتیم بچے کو پالتے ہیں، میں یہ کہہ نہیں سکتا، نہ مجھے کہنا یہ سجتا ہے کہ یتیم ہونے کو جی چاہتا ہے. یقین کیجئے کہ جتنے بچے یتیم ہیں وہ اس بات کا ادراک رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ سے بھی اور والد سے بھی یتیم رکھا ہے. اس لیے یتیم ہونا جو یہ سنت آپ نے اختیار کی ہے، آغوش اس سنت میں آپ کا سہولت کار ہے. اللہ ان کی جزائے خیر دے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ہماری دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام کا اجر دے اور اس آغوش کو اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کی کمی نہ کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہم کالز کا ہمارا ٹائم ہو گیا. کالز کے لیے ہمارے ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ سامنے ہے. ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں. آپ کسی سے بھی بات کرنا چاہیں، کوئی مشورہ، کوئی وظیفہ لینا چاہیں، آپ کال کر سکتے ہیں. پہلے کالر ہے ندا ہے ہمارے ساتھ. جی ندا السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر گجرانوالہ سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں جی. جی جی حکم فرمائیے. اچھا میں نے نا بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. میری بیٹی 17 ایئرز اولڈ ہے. وہ پیٹ میں اس کے 3-4 سال سے نا بڑی درد ہوتا ہے، تو وہ سارے ٹیسٹ کروا لیے ہم نے. کہاں درد ہوتا ہے؟ سوری پیٹ میں. اچھا تو آپ ہاں جی پوچھ کیا رہی ہیں؟ میں نے پوچھنا ہے کہ وہ سارے ٹیسٹ کروا لیے ہیں، کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہی کیا وجہ ہے. سارے ٹیسٹوں میں کیا کیا شامل تھا میرے بیٹے؟ وہ اس کا سی ٹی اسکین بھی ہوا ہے، بلڈ ٹیسٹ سارے ہوئے ہیں، اور
बड़े डॉक्टरों को दिखाया हमने, वो डॉक्टर कहते कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता। अच्छा, ये एक तो जब कह देते हैं ना माँ बाप के हमने सारे टेस्ट करा लिए हैं, तो ये बड़ी क्रॉस द बोर्ड एक स्टेटमेंट हो जाती है, हालांकि आपने CBC में तो पेट दर्द का कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपने कंप्लीट ब्लड कराया उसे। तो बेटा मेरी तरह के डॉक्टरों के पास तो नहीं जाते ना। अब जो डॉक्टर पेट के दर्द के लिए कह रहा है CBC, तो वो बस अल्लाह का वली होगा। अल्ट्रासाउंड कराया कभी? हाँ जी, अल्ट्रासाउंड लातादार अल्ट्रासाउंड हुए हैं। H पाइलरी का टेस्ट कराया? हुआ है वो? हाँ जी, वो भी हुआ है, नेगेटिव था। क्या था? नेगेटिव था। ब्लड कराया था या स्टूल कराया था? स्टूल भी कराया था, ब्लड भी करवाया था। वो भी नेगेटिव था? हाँ जी। IBS तो नहीं है? IBD नॉट IBS, IBD? नहीं नहीं, वो भी नहीं। कैसे पता है आपको? बच्ची को कॉन्स्टिपेशन होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन वो डॉक्टर ने जो हमें बताया है ना, हम उसको सारी अलामात बताते हैं, सिम्टम्स, तो फिर हमें अच्छा, वो जो अगर तो गाइड तुम्हारा करते ये हैं। वहम है ना कि कोई और बात है ये, यानी कि कोई रूहानी बात है, तो ये रूहानी बात नहीं है। बेटी का नाम क्या है? बेबी का नाम निदा। मेरे बच्चे, ये बात ना जहन में मैं नहीं सोच पा रहा कि बच्ची को सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है या नहीं। नहीं, ये मेडिकल प्रॉब्लम है। अच्छा, इसलिए ये आप medical लाहौर problem। आइए और आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, मेरी तरह के लोगों से नहीं, काबिल लोगों से मिलना है आपने। ओके सईदा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ना, मैंने आपसे, मेरे तो 3-4 मसले हैं। सबसे पहला मसला ये है कि मेरा बेटा 13 साल का है, तो वो माशाल्लाह सारे रोजे रख रहा है। उसने आज सहरी की है, तो उससे तलाम हो गया, क्या उसका रोजा टूट गया? क्या हो गया? रोजा आज मैंने कहा हाँ जी, उसने रोजा रखा है, तो वो सो गया है, तो सोते सोते से तलाम हो गया, क्या उसका रोजा टूट गया है? उलमा फरमा रहे हैं रोजा नहीं टूटा, लेकिन उसका गुस्ल फर्ज हो गया है, गुस्ल करे। हाँ जी, वो उसने किया है। हाँ बस ठीक, रोजा उसका सही है। चलिए शुक्रिया। और एक ये है कि मेरा एक बेटा छोटा सा है, वो तकरीबन 10 साल का है, वो इतनी गेम्स खेलता है, बहुत ज्यादा, जो है ना मोबाइल, हर वक्त मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अच्छा, तो इसके लिए मैं चाहती है कि इसका वजीफा दे दे। और एक मेरा बेटा है मोहम्मद आजान, वो 9th क्लास में तुम्हें है। लगता है फोन तो ना देखने का वजीफा है? अच्छा नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं मुझे नहीं पता, आप बताएं। नहीं है वजीफा, अगर आप यकीन जाने, मेरे फर्स्ट टाइम आपसे मेरी बात हो रही है, तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मेरे पसीने छूट रहे हैं। मेरी प्यारी बहन, अगर तरबियत भी माँ बाप ने वजीफों से लेनी है, तो माँ बाप फिर संडे बाजार हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं? नहीं, वो तो मैं उन्हें बड़ा समझाती हूँ ना। नहीं, पता ना समझाने से आजकल नहीं का होता, जो ना जैसा ना वो ना जा ना रहा है। ना ना ना, समझाने से नहीं हाँ होता, जी। करने से होता है। पहले तुम खुद फोन छोड़ो, ये मैंने मुश्किल तो काम रखा है। ही नहीं, आप इनसे ये यकीन पूछिए माने इन्होंने कि ये खुद कितना मैंने तो इस्तेमाल रखा करते क्यों नहीं है, ये तो मेरे हस्बैंड का फोन है, मैं उससे आपसे बात कर तो रही मेरी हूँ। बेटी, बच्चों के पास फोन किसका है? ये इनके बाबा का होता है, या घर में हमने नेट लगवाया हुआ, वो LCD पे बस देखते हैं, LCD और मोबाइल बस। तो जिसका भी मोबाइल हाथ में आ जाए ना, तो वो बस हर वक्त इनके दिमाग में घर यही में होता कितने है कि मोबाइल हम हैं? एक मोबाइल सारा घर कर रहा है। अल्लाह पर मतलब रहम की अपील है आपसे। अब्बा दफ्तर नहीं जाते, अब्बा घर में रहते हैं, अब्बा घर में रहते हैं, नहीं, घर में अब्बा तो नहीं घर रहती बाहर हूँ, जाते ये हैं, तो बतलाती मोबाइल घर हूँ छोड़ के कि- जाते हैं। कैसी बातें हैं हाँ जी, ये है। ये? कौन सा अल्लाह मियां ने शौहर तुम्हें दिया है जो बाहर जाता है तो फोन घर छोड़ के जाता है? फिर तुम उससे फोन करके पूछती नहीं आप कहाँ हैं? बस मेरे वो तो ऐसे है, मेरी शादी को तकरीबन 13 साल हो गए, वो मुझे आज तक उन्होंने जेब खर्च भी नहीं दिया। जो बंदा फोन घर छोड़ के जाता है, उससे ज्यादा कौन आपका लाडू पाडू हो सकता है? एक बात करनी है तुमने, पांचों घी में नहीं रखने दूंगा मैं तुम्हें। एक तरफ छोड़ दो, आप संजीदा बात करो कोई। नहीं, वो प्यार तो मुझे नहीं, बच्चे को तरबियत मैंने- माँ बाप अच्छा, ने देनी है। चलें ठीक है, वो तो आपकी मैं बात मान लेती हूँ। बड़ी मेहरबानी। मेरा बड़ा बेटा है ना, वो 9th क्लास में है। अच्छा। ठीक है, तो वो
सबक याद करता है, जब वो लिखने लगता है ना वो उसे भूल जाता है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए तुम्हारे ख्याल में? मैं कहती हूँ कुछ ऐसा वजीफा दे देगी जिससे उसका जो है ना वो अल्लाह ताला भूले ना तुम्हारे सब कुछ। ईमान में और इजाफा करे। तुमने सारा का सारा बोझ जो है ना वो वजीफों पे ही डालना है, खुद नहीं करना कुछ। आयतुल कुर्सी कसरत से पढ़ें और आयतुल कुर्सी याद कराएं उसे। हाँ, आयतुल कुर्सी याद कराएं बच्चे को, मेमोरी ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरी बहन प्यारी बच्ची, बच्चों के साथ बैठना पड़ता है ना, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। दैट इज़ द डिफरेंस। मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस बात पे जो उलमा इकराम कह रहे हैं, वो करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उसके अलावा भी तो कुछ करना है ना, कि नहीं करना। ये ज़रूर करो, आयतुल कुर्सी जो है उसको याद कराओ और उसको पढ़ो, कहो कि वो ऊंची करके सुनाया करे, आपको ऊंची आवाज़ में सुनाया करे। शाहिद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा भैया। मेरा छोटा भाई है सर, इरफान बशीर। इरफान बशीर, उसकी अच्छा ना जी उसकी ना सर 11 साल हो गए शादी की है हमने। अच्छा, तो सर 11 साल से ना लड़ाई झगड़ा ही है। अब तो ये है कि उसकी वाइफ चलेगी अपने वालिदैन के पास। अच्छा, हमने ना 2 नोटों से भिजवा दिए। अच्छा, अब 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। अच्छा, हम ये चाह रहे थे अगर कोई नौयत है सुलह की, वो 10-11 साल से ऐसे ही कर रही है। नाम क्या है? पूछना था बहू का नाम उसका क्या? नाम है जी उसकी वाइफ का नाम है सादिया जी। अच्छा, तो 2 नोटिस के बावजूद कोई रुजू नहीं करना चाह रही सादिया? नहीं जी हमने 2-3 दफा उनके पास लोग भी भेजे हैं। अभी हम सुलह करना चाह रहे हैं, हमने बच्चों की खातिर चले, बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना हो, लेकिन उन्होंने ना अभी तक कोई हमसे राब्ता नहीं किया। वो अपने ना वो बैठे आकड़ के बैठे हुए हैं। तो एक ये सर, तो नहीं, पहले इस पे बात कर लेना पहले। यार कमाल है, ये सीरियस मामला है। बच्चों को अगर माँ रखना ही नहीं चाहती और शादी रखना ही नहीं चाहती तो ये उसका शरई हक है। जी तो फिर मजबूरी क्या है? बच्चे सर उसके पास हैं, भाई मेरा ना वो बच्चों के साथ उसकी बहुत अटैचमेंट, हमारे साथ भी बच्चों की बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी, दादी के साथ दादे के साथ। तो बच्चों को वो उनका महीना देता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो बच्चों के लिए खर्चा देता है वो? जी हम खर्चा देने के लिए तैयार है सर, वो कोई इशू नहीं। तो अभी तक क्यों नहीं दिया? सर वो उन्होंने अभी हमसे केस किया, हमने कहा हम देते हैं खर्चा, आप बैठ के बात कर लें। हाँ। तो हम कोर्ट में ना जाएं, हाँ। आप बच्चों की मुलाकात कराएं, हम खर्चा देते हैं। वो कोर्ट चले गए, उन्होंने हमारे ऊपर जहेज का भी केस कर दिया है, खर्चे का भी किया है। तो बेटा सादिया ने अपना दिमाग माइंड मेक कर लिया ना, अब आप उसको सहूलत दें। जब उसने दिमाग बना लिया तो फिर आपके अंदर क्या, क्यों पीछे करना चाहते हो? बस वो बच्चों की खातिर था। एक सर ये पूछना था, उसका किसी के साथ पीछे अफेयर तो नहीं है जौन सा ये ऐसे कर रही है? यार मुझे ना आज मैं 2 लोगों से इस बात पे ना लड़ा हूँ। अब आप ये फ़ोन रख दें और आपने टेलीविज़न पे बात सुननी है। मैं 2 लोगों से, 2 ख़वातीन से लड़ा हूँ। एक से तो मैंने बाकायदा बदतमीज़ी की है कि वो चाहते हैं कि लोगों के दिलों में झांक के मैं बताऊँ उनको कि क्या हो रहा है। और मैंने जब उनको डांटा कि बीबी ये क्या कर रही हो तुम, तो कहती टेलीविज़न पे तो आप बताते हैं। मैंने कहा मैं टेलीविज़न पे बैठ के लोगों के दिलों में झांकता हूँ? मतलब खुदा का नाम लें, आप लोगों के दिलों में क्यों झांकना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है? किरदार कशी क्यों करनी है किसी की? अगर किसी को रुखसत भी करना है तो इज्जत से करें। हुजूर एक दस थोड़ा सा मशवरा दें कि ये क्या करे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसानिन। जब तुम 2 तलाक़ें दे चुके हो, ये कुरान पाक ने फरमाया। 2 नोटिस हो गए, 2 तलाक। 2 तलाक़ों के बाद तुम्हारे पास 2 चीज़ें रह गई। फ़इम्साकुम बिमारूफिन, या तो अच्छे अखलाक के साथ, मीठी ज़ुबान के साथ, अच्छे रवैये के साथ उसको अपने घर में ला कर बिसाओ, ताकि जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं उनकी अच्छी तरबियत हो सके, वो माँ की मोहब्बत भी पा सकें, बाप की भी। और वो तसरीह बेहसान, या अगर उसको छोड़ना पड़े तो फिर अच्छे तरह। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि किरदार कुशी करके, कीचड़ उछाल कर, बदतमीजी कर बच्चों की माँ। मुसलमान की शान ये होती है जब अपनी बीवी को छोड़ता है अच्छे अखलाक के साथ, आदाब के साथ छोड़ा जाता है। तो आप ना इस तरह की अंदाज ना अपनाएं कि जिससे उसकी ज़िंदगी अंदर मुश्किल हो और आप भी खां गुनाहगार हों।
اور وہ جو بچے آپ کے ان کی ماں کی طرف نسبت ہو رہا ہے کہ ساری زندگی، اور وہ نسبت ان کے لیے باعث عار بن جائے گی، تو اس لیے ایسی کردار کشی. میں علامہ صاحب سے، علامہ صاحب ایک مشورہ دیجئے کہ لوگوں کی زندگیوں میں چاہے وہ اچھے ہوں برے ہوں، صحیح ہوں یا جھانکنے کی کوئی ہے جگہ؟ قطعاً اجازت نہیں ہے جی، لا تجسس سے منع کیا گیا ہے. لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں کرنا، سوچنا یہ ہوگا حتماً یہی ہوگا جی، فیصلہ بھی کر لینا، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ فعل حرام ہے کسی کی پرائیویسی کے حوالے سے. اور پھر یہاں تک ہے کہ اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھ بھی لیا ہے اس کو بھی ذکر کرنا غلط ہے. کیوں؟ تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے، کیا توبہ کرتے بھی دیکھا ہے؟ ہاں سبحان اللہ، کیا خدا تو ستار الوجوہ ہے. تم نے توبہ کرتے دیکھا ہے؟ جعفر صادق علیہ السلام نے یہی فرمایا، ٹھیک ہے تو نے دیکھ لیا اس کو گناہ کرتے ہوئے تو اس پہ تو قائم ہو، لیکن وہ اگر اسی وقت اس نے خدا کے سامنے توبہ کر لی، اسی لمحے کر لی ہو، تو ظنوا بالمؤمنین خیرا، تو لہذا تمہیں قطر حق حاصل نہیں ہے کہ تم اس کی بدگمانی کرو. یہ کان میں بولنے والوں کا نا قیامت کو بڑا حساب ہونا ہے، کیونکہ جو ہی بات کا مزہ آنے لگتا ہے نا، یہ کہتے ہیں وقفے پہ جانا ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے، اس کا گناہ دیکھا، توبہ کرتے دیکھا. یہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا فون پہ کہ بتائیں اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے، خدا کے واسطے یہ بات ناجائز ہے. اور جب میں نے اس بچی سے کہا، میں نے کہا بی بی یہ انتہائی غیر اخلاقی بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے، میں نے ان کو بلکہ حدیث سنانے لگا تھا وہ نیزے والی، کہ میرا جی چاہتا ہے میں اس کی آنکھ میں نیزہ مار دوں جو لوگوں کے دروازوں میں جھانکتا ہے. مت کریں، یہ کمفرٹ زون جو ہے یہ خدا کے واسطے مت لیا کریں کہ آپ کو کسی نے حق دیا ہے کہ آپ کسی کے دل میں جھانکیں اور کسی بابے سے پوچھیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. مت کیجئے. آپ نے اپنی برکت اپنے کاموں سے خود اٹھا دی ایسی بات کہہ کے جو خدا کو اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بہت اہم بات ہوتی ہے کہ شیف کے پاس آئیں اور پتہ کریں کہ آج کل ہم نے کیا کھانا ہے آج، اور ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں. اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی بنتا ہے یہاں پہ وہ اسی وقت میں بنتا ہے جب سے افطاری کا سیگمنٹ ہم 4 سوا 4 بجے شروع کرتے ہیں. کیا بنایا شیف آج آپ نے؟ آج ہم نے بنایا ہے بلال بھائی پوٹیٹو پاپس بنائے ہیں. وہ کہاں پر ہیں؟ یہ پڑے ہوئے ہیں پوٹیٹو پاپس. جی پاپس. ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر نورپور کا ہم نے چیز استعمال کیا. واہ واہ واہ، اچھا. اور اس کے ساتھ کارڈمم ملک ہے جس میں میں نے کرشی کا جو ہے شربت، الائچین جو شربت ہے وہ استعمال کیا. ٹھیک ہوگی بات. ٹھیک ہے. اس کے بعد چٹپٹا قیمہ ہے، یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. یہ چکن کا قیمہ ہے؟ جی چکن کا. ٹھیک ٹھیک. اور ساتھ چٹپٹا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ذرا مسالہ تیز ہے. ہاں مسالہ ذرا اسپائسی ہے. اس میں میں نے دہی کا بھی استعمال کیا ہے، ٹماٹر زیادہ ہیں عام روٹین سے جو کوانٹٹی میں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور ساتھ جو ہے ہم نے دہی پھلکیاں بنائی ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے فریش جو خوبانی کی چٹنی ہے وہ بنائی. اور یہ کباب ہے؟ جی یہ سیخ کباب ہے ہمارے پاس سبروسو کے. ٹھیک ہو. اور ہمارے ساتھ ٹینگ ہے جو کہ 4 فلیورز میں اویلیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہو. یہ روز آپ ایک ہی فلیور ہمیں دیتی ہیں ویسے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ سارے فلیور. آپ نے اعتراض نہیں کیا نا، آپ نے کہا کہ مجھے چینج کر کے دو. میں نے کہا روٹین میں ہے، اگر پسند زیادہ آ رہا ہے تو پھر یہی بناتے ہیں. never win an argument with a female, I tell you. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے ساتھ نورپور ہے، نورپور ہے. چائے میں نے ابھی بنا لی ہے یہاں پہ دودھ کا استعمال کر کے. جامع شیری ہے، کوکا کولا اسپرائٹ ہے. سبروسو کے میں نے آپ کو بتایا سیخ کباب آج ہم نے جو ہے وہ بنائے ہیں، اور ساتھ انچوپس. یہ سبروسو کے کوفتے بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل کوفتے بھی ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک دن بنائے بھی تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے چائے بنائی ہے. چائے کو آپ غور سے دیکھ لیجئے. یہ چائے جو ہے یہ انتہائی کیا کہنا چاہیے، ایک جیسے نا شاکنگ ٹیسٹ، یہ شاکنگ ٹیسٹ دیتا ہے آپ کو کھانے کے وقت. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کھانے کے ساتھ چائے پیتے ہیں. جو ساتھ چائے پیتے ہیں وہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ چائے کھانے کے ساتھ جب آپ پئیں گے تو آپ کا آئرن باڈی میں ابزارب نہیں ہوگا. اس لیے ہماری خواتین میں آئرن کی جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ خصوصی طور پہ اس لیے ہوتی ہے کہ چائے کو وہ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں. اس بات سے آپ نے احتیاط کرنا ہے. باقی جو آپ چاہیں کھائیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان کے ساتھ آپ نے نانوں کا کہہ دیا یہ کہا؟ بالکل انتظام ہو گیا. اب لیں گے وقفہ. الرحمن الرحیم. ہماری سیگمنٹ میں انجینئر محمد علی مرزا ہمیں جوائن کرتے ہیں. آج ضربت کا کیونکہ دن تھا. ضربت سے مراد ہے کہ وہ دن جس میں فجر کے وقت صبح حضرت علی کو زخم لگا تھا. اس معلون نے آ کے مسجد میں آپ کے سر پہ تلوار مایا نیزہ جو ہے وہ مارا تھا. انجینئر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. انجینئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی بلال بھائی. آمین. سب سے پہلے تو مجھے ابھی پتہ چلا اپنی ٹیم سے کہ آپ کی دادی کا انتقال ہوا. جی 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 ایسے ہی. میں ہماری تعزیت قبول فرمائیے. اللہ ان کے درجات میں اعلیٰ اضافہ فرمائے.
اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو جب تک ہمارے پاس رکھتا ہے تو ان کی شفقت کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا جتنا احساس ان کے جانے کے بعد ان کی کمی ان کی پیش آتی ہے. اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے, بہت آسانیاں فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. میں نے اپنے مہمانوں سے آج اب یہ بات یہاں سے شروع کی کہ ایسا کیوں ہے کہ مسلمانوں کا جو ضربت علی تک کا زمانہ ہے یہ بہت چند سال کا ہے, 10 سال, 3 سال, 2 سال. ان سالوں کے اندر اتنے کم سالوں میں ایسی کیا مشکل پیش آ گئی مسلمانوں کو, یا کیا کمی رہ گئی مسلمانوں میں کہ حضرت عمر خطاب کو دیکھیں تو شہادت ہے, حضرت عثمان کو دیکھیں تو شہادت ہے, حضرت علی کو دیکھیں تو آج ضربت کا دن ہے. ایسی کیا کمی ہے, یا یہ آپ کے خیال میں ایک ایوولوشنری پروسیس ہے, ایسا ہونا ہی تھا؟ جی ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہے. جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا, صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پیغمبر دنیا میں آئے اور اس کے چند مخصوص ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو پورے پیشن کے ساتھ اس کی دعوت کو لے کے چلتے ہیں. پھر جب وہ لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں تو پھر نااہل جانشین ان کے بیٹھتے ہیں, وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا, اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہوتا ہے ان کی وہ مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے, جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے, اور جو نچلے لیول پہ دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے. تو گریجولی ہمیشہ یہ فال آف امہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوام کسی کے لیے نہیں رکھا. تو ہماری امت میں بھی یہی ہوا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. اور وہ فتنہ کا دروازہ حضرت عمر خطاب تھے. سیدنا عمر, جی سیدنا عمر. اچھا, اب علماء اکرام آپ کے پاس بیٹھے ہوں گے, باقی بڑے بڑے محققین موجود ہیں. بخاری مسلم کی اس حدیث کی شرح کیا ہمارے علماء بیان کر سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں اس امت کو کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے, کہ سیدنا عمر کے بعد آخر کیا ایسا کام ہوا کہ جس کی وجہ سے خلافت کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا؟ تو وہ یہ نہیں بتا سکتے. اس کی وجہ ہے کہ اب 2 فرقے بن چکے ہیں, سنی شیعہ. سنی اگر اس پہ بات کریں گے تو انہیں فوراً فکر پڑ جائے گی کہ شاید اہل تشیع کا مقدمہ مضبوط ہونے لگا ہے. اہل تشیع اس پہ بات کریں گے تو وہ اس میں اس لیول پہ غلو کرنا شروع کر دیں گے کہ شاید خلفائے ثلاثہ کی بھی کو نوبت چلی جائے علیوں کی طرف سے. انجینئر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضرت علی کی شخصیت کے اندر وہ جامعہ کیا چیز ہے جو علی کو علی بنا دیتا ہے, اور آج بھی ہم جب بہادری کا یا نعرہ لگاتے ہیں تو حیدری کا نعرہ لگاتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو بڑا روٹین سے ہٹ کے آپ کو جواب دوں گا, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم واقعتاً اس قابل تھے کہ انہیں خدا بنایا جاتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی آزمائش بنانی تھی تو وہ پرسنالٹی تھی کہ جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے. بالکل اللہ کے اذن سے. ہر دفعہ اللہ نے کہا اللہ کے اذن سے, اللہ کے اذن سے. مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے, وہ پرندہ بن جاتا تھا اللہ کے اذن سے. یہ دنیا پاگل نہیں ہے, انہوں نے بندہ ایسا چنا ہے جس میں واقعتاً اللہ نے ایسی خوبیاں رکھی تھی. ہمارے نزدیک تو وہ اللہ کے بندے تھے, لیکن بندہ جو چنا ہے وہ بالکل ٹھیک چنا ہے. ان کے علاوہ کوئی اہل نہیں تھا کہ اسے ڈیوینٹی میں لا کے اس طرح کلیم کر کے شرک پھیلایا جاتا. اب امت میں آ جائیں ہماری, یہاں پہ بھی مولا علی ہی حقدار تھے کہ ان کے بارے میں یہ معاملات لوگوں کے سامنے آتے, کیونکہ مسند احمد میں حدیث ہے, المعجم الکبیر طبرانی میں سپورٹنگ اس کو روایت موجود ہے, مسند ابی یعلا کے اندر, مشکات کے اندر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے. کرسچنز ان کے بارے میں غلو کر کے گمراہ ہو گئے, اور جو جیوز ہیں وہ ان کی توہین کر کے گمراہ ہو گئے. اور خود مولا علی نے بھی فرمایا, فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ قول موجود ہے صحیح سند سے, کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے, 2 گمراہ ہوں گے, ایک مجھے بنیاد بنا کے محبت میں غلو کریں گے اور ایک مجھے بنیاد بنا کے دشمنی میں غلو کریں گے. اور یہ سیم روایت نہج البلاغہ میں خوارج سے متعلق جو مولا علی کا خطبہ ہے اس میں بھی موجود ہے. اب یہ حیران کن بات ہے, جب ہم اس روایت کی تشریح کے لیے علماء کرام کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو علماء صرف آدھی روایت کی تشریح کرتے ہیں. سنی کہتے ہیں کہ یہ جو غلوب میں تشریح کرنے والے غلوب کرنے والے لوگ ہیں نا یہ شیعہ ہیں. شیعہ کہتے ہیں یہ جو دشمنی میں غلوب کرنے والے ہیں نا یہ سنی ہیں. ہمیں دونوں باتیں چاہیے,
दोनों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो गुलूफ करने वाले हैं। उस गुलूफ से बच के, मौला अली का तो नाम ही अली है, उनकी फजीलत में ये हदीस काफी है बुखारी मुस्लिम में कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी अगर कोई नबी होता तो अली होता, और अगर अली उम्मती नबी नहीं है तो कोई और दज्जाल ये दावा नहीं कर सकता कि मैं उम्मती नबी हूं। बहुत अच्छी अगर उम्मती नबी बनने का टाइटल होता, ये कोई इस तरह की पोस्ट होती, तो उसका पहला हकदार मौला अली थे, जिसकी निस्बत एक नबी के दूसरे के साथ जो निस्बत है वो थी, लेकिन खत्म नबूवत की वजह से वो नबी नहीं थे, बाकी निस्बत वही हारून और मूसा वाली थी। क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत मसाल भी आपने दी। जब ज़र्ब लगती है हज़रत अली को, उसके बाद से शहादत तक का आपका जो करैक्टर है, जो आपकी वसीहत है, जो आपकी नसीहतें हैं अपने बच्चों को, उन पे ज़रा रोशनी डालिएगा। पहली चीज तो देखें जो मौला अली ने फरमाया कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। कामयाबी क्या थी? हाँ, वो कामयाबी ये थी कि एक मुमिन सादिक की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी सबसे कीमती चीज अपने रब के हुजूर कुर्बान कर दे, जो इस्लाम का सम्मम बोनम है, किताल के हाईएस्ट गुड इंसान अपनी जान पेश कर सकता है। हत्ता कि हमारे बाबू अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। नबी इस्लाम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जो शहादत की तमन्ना के बगैर मरा वो मुनाफिकत की शाख के ऊपर मरा। और अगर कोई शहादत तमन्ना के साथ मरा, अपने बिस्तरे मर्ग पे भी वो लिखा जाएगा शहीद। सही मुस्लिम की हदीस है। अगर तमन्ना थी तो मौला अली को अल्लाह ताला ने उस तमन्ना की एग्जीक्यूशन करवाई। उन्होंने कहा रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, यानी सबसे कीमती चीज जिस हस्ती ने दी थी उसके लिए मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद साथियों ने कहा कि हम आपके कातिल का पूरा खानदान खत्म कर देंगे, तो मौला अली ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं अगर जिंदा रहा तो मैं खुद फैसला करूंगा उसके बारे में। अलबत्ता अगर मैं इस जख्म में मारा जाऊं तो फिर कत्ल के बदले एक कत्ल ही करना है, जो कुरान में आया वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब। कत्ल के बदले कत्ल करने में इंसानियत की जिंदगी छुपी हुई है। तो मौला अली ने यह वसीयत की। फिर कहा गया, साथियों ने कहा कि आप अपना कोई जानशीन नामजद कर दें। उन्होंने कहा मैंने जिंदगी भर तुम्हारा बोझ उठाया, अब मैं मरने के बाद तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता, तुम खुद अपना जो है वो खलीफा चुनो। वो फिर बाद में इब्ने अब्बास के मशवरे से और बाकी साहब ने सैयदना हसन इब्न अली को चुना। लिहाजा वो लोग जो सैयदना अली के ऊपर ये तान करते हैं सिर्फ अपनी मलूकियत को बचाने की खातिर कि अगर हमारे फुला साहब ने यजीद को हुक्मरान बना दिया था तो मौला अली ने भी तो हसन को बनाया था, तो मौला अली ने बिल्कुल हसन को नहीं बनाया। ये सहाबा इकराम ने एक इत्तेफाक के राय से चुना था। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कर दी। शहादत इमाम अली से आज उम्मत को सबक क्या देंगे, पैगाम क्या देंगे? जी बड़ा तल्ख पैगाम दूंगा अगर कोई लेना चाहे। सुन निसाई अल कुबरा में ये हदीस मौजूद है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में ये हदीस मौजूद है। अम्मार इब्न यासिर से और मौला अली से नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं तुम दोनों को दो कायनात के बदबख्त तरीन लोगों के बारे में ना बता दूं, यानी तुम तो बेहतरीन लोग हो, तुम्हें मैं दो बदबख्तों के बारे में बताता हूं। एक अगली उम्मतों में वो शख्स था जिसने कौम समूद की ऊंटनी को कत्ल किया और अल्लाह का अजाब आ गया उस कौम के ऊपर। और मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त वो होगा जो ए अली तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी को रंग देगा। यानी मौला अली इस उम्मत में अल्लाह का मौजज़ा, अल्लाह की ऊंटनी की मानिंद थे। जैसे ही उम्मत ने उनको कत्ल किया तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत के ऊपर यह तकलीफ मुसल्लत कर दी कि खिलाफत राशिदा से वो महरूम हो गए। तो अल्लाह करे कि हम मौला अली की कदर सीखें। उन्होंने अपनी जान दे दी खिलाफत मफ्तूना को खिलाफत राशिदा दोबारा बनाने के लिए, जिसे स्पॉइल कर दिया था सैयदना उस्मान के चंद गवर्नरों ने। सैयदना उस्मान इंतहाई नेक नीयत आदमी थे, लेकिन चंद उनके गवर्नरों ने पूरी खिलाफत में उनके खिलाफ एक महाज खड़ा किया, जिसकी वजह से उम्मत उनके खिलाफ हुई और उनकी भी शहादत हुई। और मौला अली ने इस खिलाफत को दोबारा अबू बकर उमर की खिलाफत के पैटर्न पे लाने के लिए अपनी जान दे दी। तो उम्मत को ये सबक हासिल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। हम आपकी दादी की वफ़ात पे ताज़ियत करते हैं और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं आप अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें और ख़ास तौर पे इस उम्मत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। जिस सिलसिले से और जिन मामलात से, जिन हालात से आजकल हम गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला सारी उम्मत पे ख़ुसूसन पाकिस्तान पे रहम और करम फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। आपका आज का सवाल था कि असहाबे कहफ जो है वो कितने साल गार के अंदर सोते रहे, तो इसका जवाब है
309 سال، 300 اور اوپر 9 سال. اور اس کا صحیح جواب جو ہے اس دفعہ لاہور سے دیا ہے، اور جو لاہور سے جس نے صحیح جواب دیا ان کا نام ہے عبدالہادی. عبدالہادی آپ کو جامع شیری کا یہ جو پیکج ہے، یہ ہیمپر جو ہے، یہ انشاءاللہ تعالی کرشی کی طرف سے اسی رمضان میں پوسٹ کر دیا جائے گا. گفتگو ہماری رہی ہے حضرت علی کے اوپر. جاتے ہوئے آپ نے 4 جملے فضائل پہ بتانے ہیں حضرت علی کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا یحبنی الا مؤمن سبحان اللہ. ولا یبغضنی الا منافق. یہ صحیح مسلم میں حدیث مروی ہے کہ حضرت علی المرضیٰ کی جو محبت ہے نا، یہ معیار ایمان ہے. اگر آپ نے کسی کی منافقت کو یا اس کے مومن ہونے کو پرکھنا ہے تو دیکھیں اس کے حضرت علی کی محبت کتنی وہ کرتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انت منی وانا من کا. علی تیرا اور میرا رشتہ ایسے ہے، فرمایا کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. آپ نے ان کے بارے میں فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تو اس بات پہ اپنی شان پہ راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، اس طرح محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے حیدر مرتضیٰ. خیبر کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علیہ یدیہ. کل میں پرچم اس کو دوں گا کہ جو اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، اور اللہ کل اسے فاتح بھی بنائے گا. صبح حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ساری رات میں بھی یہ دعائیں کرتا رہا کہ یہ صبح مجھے مل جائے تاکہ یہ ڈگریاں مجھے مل جائیں. لیکن صبح آپ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کدھر ہیں؟ تو فرمایا وہ آنکھوں میں درد ہے، فرمایا لے کر آؤ. لایا گیا فبصق فی عینیہ، آپ کی مبارک آنکھوں میں مبارک لعاب لگایا، اور ساری اللہ نے بیماری تکلیف بھی دور فرما دی اور جھنڈا بھی مل گیا اور اللہ نے فاتح بھی بنا دیا. تو یقینا آپ کی جو شان ہے وہ اللہ اور رسول نے خود بیان فرمایا. پہلی جو بات فرماتی تھی نا ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد کچھ اور کہنا بنتا ہی نہیں تھا. جامع ترین ایمانداری کی تو بات ہی ہے، بس اسی کے اندر آپ نے 4 جملے کہہ دے میں نے پورے کیے. اچھا کیا خوبصورت بات ہے. اسی کی تضمین میں میں ایک بات عرض کرتا چلوں. اصحاب رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں مومن اور منافق کے درمیان امتیاز کا ایک اصول عطا کر دیا کہ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک معیار ایمان بن گیا. ہمارے لیے ہم دیکھتے جو ان سے محبت کرتا، ہم سمجھ جاتے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں مقبول ہے ایمان کی حالت میں. پھر بڑی دلچسپ بات وہ کہتے ہیں جب جناب علی کرم اللہ وجہ کریم ہم میں سے اٹھا لیے گئے نا، تو اس کے بعد ہمارا معمول پتہ کیا ہوتا تھا؟ اصحاب رسول کہتے ہیں ہم نئے آنے والے کے سامنے حضرت علی کا ذکر بیان کرتے. اگر ان کا ذکر سننے سے اس کی طبیعت کے اندر سرشاری پیدا ہوتی تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے، اور جس کی طبیعت میں انقباض پیدا ہوتا، گھٹن پیدا ہوتی، جس کا دل کرتا یہ ذکر مختصر ہو جائے، ہم جان جاتے کہ ابھی اس کی ایمان میں کجی ہے. دوسری ایک بات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی نسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک منفرد اور ہمیشہ مجھے سرشاری عطا کرتی ہے، وہ یہ کہ کیا نصیب ہے انسانی تاریخ میں سب سے کامل استاد کی سب سے طویل انفرادی توجہ حاصل کرنے والی ہستی کا نام جناب علی کرم اللہ وجہ کریم. سبحان اللہ.